बाला को वापस आते हुए रात हो गई थी, लेकिन कबीले में जैसे सुबह अब शुरू हुई थी। हर तरफ शोर मचा हुआ था। औरतें, बच्चे, मर्द हर रात हर तरफ से घूमते नजर आए थे। वह सबको देखते हुए सरदार को तलाश करने लगा, जो तकरीबन 3 घंटे से मुसलसल उसे कॉल कर रहा था। और वो मुसलसल बस यही कह रहा था कि वो रास्ते में और आ रहा है। लेकिन सरदार का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। यहाँ उसकी मेहंदी की रस्म हो रही थी और वो वहाँ गायब था। अब वो उसे क्या बताता कि वो बेलक साथ एक पुरसकून दिन गुजार कर इतना खुश था कि किसी खुशगवार एहसास में रहना चाहता था। लेकिन उसे वापस तो आना ही था। कबीले में वापस आते ही वो तेजी से सरदार की तलाश में निगाहें घुमाने लगा, जो थोड़ी दूरी से कोई काम करता हुआ नजर आया। शुक्र है तुम्हारी वापसी होगी, मुझे तो लग रहा था कि शादी के बाद वापस आओगे। चलो और ऐसा मजाक होनी है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी सुबह से परेशान है। एक दफ़ा तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर तुम्हारी सेटिंग करता हूँ मैं। बहुत बिगड़ते जा रहे हो तुम। सरदार उसे सुनाते वापस उसे कबीले के बीच में ला रहा था। जब दाम भी उसे देखकर आ गई थी, जुमरू और मीरू तो कब से उसके इंतजार में थे, बल्कि उसके इंतजार में तो पूरा कबीला ही था, क्योंकि सबने ही रस्म करनी थी। जबकि रस्म का नाम सुनते ही बालक की हालत ख़राब होने लगी थी। वो तो भूल ही गया था कि आज एक और रस्म थी, लेकिन ये सोचता कि कल की रस्म के बाद वो मज़ीद किसी तरह की रस्म करना नहीं चाहता था। अब तक हल्दी उसके सर में थी, जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वो सरदार के साथ साथ आ रहा था। मैंने आपके कपड़े इनके कमरे में रख दिए हैं, आप जल्दी से जाएं, तैयार हो जाएं, फिर हमने रस्म करनी है। दुआ उसे देखते ही बोली थी, जबकि बाला जो रस्म की तफसीलात जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखता था। सरदार इसको वक्त दिए बगैर ही कमरे में ले जाने लगा था। कमरे में आते ही सरदार ने उसे चेंज करने का हुक्म दिया था। मरता क्या न करता, वो शावर लेकर कपड़े चेंज करता बाहर आया तो सरदार अब तक इसके इंतजार में था। चल चल जल्दी कर, अब ज़्यादा सजने संवरने का वक्त नहीं है। वैसे भी आए तो दूल्हा नहीं बन रहा, सिर्फ मेहंदी की रस्म करनी है। वो जो आईने के सामने खड़ा अपने बाल बनाने के लिए अभी कंघे की तरफ हाथ लेकर जा ही रहा था। सरदार ने उसे काले से पकड़ बाहर घसीटा, फिर उसे कबीले के बीचों बीच लाता वहाँ मौजूद स्टेज पर बैठा चुका था। वो सारे काम ऐसे कर रहा था जैसे ये सारे काम करने के लिए वक्त ही नहीं है, बल्कि ये सारी रस्में जल्दबाजी में हो रही हैं। हालांकि ये सब कुछ वो जल्दबाजी में इसलिए कर रहा था ताकि वो दुआम खुश रहे, क्योंकि सुबह से जब बाला कबीले से निकला था तब से लेकर शाम तक वो कोई 1000 दफ़ा उससे पूछ चुकी थी कि बाला कब वापस आएगा और हम रस्म कब करेंगे। उनकी वजह से हम लेट हो रहे हैं। वो कभी मुँह बनाती इधर आकर पूछती, कभी मुँह बनाती उधर आकर पूछती। वो तो अपनी बीवी के सवालों से तंग आ गया था। शायद यही वजह थी वो बाला को भी इस चीज़ की सज़ा दे रहा था। अरे आज यार आज फिर वही सब कुछ होगा। देखो ये सारी रस्मी शस्मी, मतलब कल हल्दी लगाई, आज तुम लोग ये मेहंदी का कटोरा लेकर आ गए हो। इसे भी क्या मेरे सर पर लगाओगे? यकीन करो अभी तक मेरे बालों से हल्दी नहीं उतरी। वो परेशान होकर कहने लगा, इसे तो आज भी अपनी शाम डूबती महसूस हो रही थी। एक तो ये रात इसके लिए गुजारना सुहाने रूह था। कल उसकी बेला उसके पास आने वाली थी, ऊपर से ये लोग उसकी जान के दुश्मन बने थे। आज तो सचमुच से डर लग रहा था। उसकी नींद अब तक पूरी ना हुई थी। सब लोग फिर से उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। सबसे पहले दुआम ने रस्म की। वो उसके हाथ पर एक पत्ता रखती है, उस पर मेहंद लगाने लगी। ये अजीबोगरीब किस्म की रस्म कम बाला को समझ नहीं आ रही थी। अगर पत्ते पर ही मेहंद लगानी थी उसको हाथ में रखने की ज़रूरत क्या थी? वो वहीं टेबल पर सब मेहंदी लगा कर चले जाते। बल्कि यहाँ पर तो इसे अपना आप कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तेल कटोरे से ज़रा तेल लेकर उसके सर के बालों में लगाया। वो तो इस पर राज़ी हो गया। शुक्र था ये रस्म इतनी मुश्किल नहीं, कम से कम बाला को ये मुश्किल नहीं लगी थी। जबकि अब एक के बाद एक आकर रस्म करने लगे, वो भी पुरसकून होकर बैठ गई। ये रस्म ज़्यादा लंबी नहीं थी। सब बारी बारी पत्ते पर मेहंद लगाते और फिर ज़रा सा उंगली को तेल में डुबोकर इसके सर पर लगाते। इसका सर काफ़ी चिकना हो रहा था, लेकिन कम से कम वो हल्दी वाले से बेहतर था। बालों से तेल तो निकल ही जाना था, इसके लिए ये कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। सबकी रस्में करते हुए सरदार भी इसके पास ही आकर बैठ गया था। वो बिल्कुल तैयार था कि शायद अब सरदार भी रस्म करेगा। जब उसने मेहंदी की तरफ हाथ ले जाते हुए जुमरू और मीरू की उंगलियां देखी थी, जो आगे से सुर्ख हो रही थी, उसने मेहंदी लगाने के फैसले पर गौर किया। नहीं, वो अपने हाथ सुर्ख करने का इरादा नहीं रखता था। बाला उसके अंदाज से ही समझ चुका था। जब उसने तेल वाले कटोरे की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके अंदर उंगली लगाने के बजाय पूरा का पूरा उसे उठाकर बाला के सर पर उंडेल दिया। खोते, ये क्या किया तूने? बाला अगले ही लम्हे उठकर खड़ा हो गया था। हाँ तो और क्या करता? अगर उंगली डुबोता तो उंगली गंदी हो जाती है, और अगर ये मेरी मेहंदी लगाने वाली रस्म करता तो उंगली सुर्ख हो जाती। अब तेरी शादी के चक्कर में मैं अपने हाथ पैर क्यों रंगूँ? तेरी तेल मेहंदी हो रही है तो तुझी पर तेल लगाना है। मैं तो सोच रहा हूँ ये मेहंदी का कटोरा भी उठाकर तुझ पर उलट देता हूँ। वो मेहंदी का कटोरा उठाने लगा था जब दुआम ने उसका हाथ थाम लिया। अरे नहीं 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 डाकू जी, प्लीज़ ये मत करें। वैसे भी आपने इन पर तेल उलट दिया, ये ना हो कल हमारा दूल्हा काला लगे। ऊपर से आप मेहंदी डालकर इन्हें सुर्ख कर दोगे तो पता नहीं कल दूल्हे की जगह ये क्या लगेंगे। मैं अपने भाई की शादी के लोग ख़राब नहीं होने दूंगी। वह एहतजाज करने पर आ गई तो सरदार ने जैसे उसकी बात की गहराई को समझा था। मेरी सजन सही कह रही है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना ये शादी की रस्म तेरे लिए यादगार बनाता। सरदार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे बख्श किया तो बाला ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। डाकू जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उठे चले हम डांस करते हैं। वो बाला के साथ बैठा बातों में मसरूफ़ था जब अचानक ही वो इसका बाजू पकड़कर उसे खींचने लगी। सरदार ने एक नज़र उसे देखा
اور پھر اگلے ہی لمحے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے ان کے ساتھ بیچوں بیچ میدان میں آ گیا تھا۔ بہت زوردار قسم کا میوزک چل رہا تھا، سب لوگ اپنے ناچ گانے میں مصروف تھے، جبکہ اس کی نگاہیں تو مسلسل اپنی دعاؤں پر جمی تھی۔ وہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مل کر لوڈی ڈال رہی تھی، اور اب وہ اسے بھی بیچ میں گھسیٹ لائی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ بھی ڈانس کرے، اور سردار تو اسے آج خوش دیکھ کر اتنا خوش تھا کہ وہ ہرگز اس کی مسکراہٹ کو مان نہیں پڑنے دے سکتا تھا۔ آج تو وہ جو کہہ رہی تھی سردار کر رہا تھا، اس کی ہنسی کی مسکراتی شام اس کے لیے بے حد خاص تھی۔ نہ جانے ریان کیا کرنے والا تھا، یہ سب کچھ اتنا آسان تو نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی، وہ انسپکٹر کوئی نہ کوئی پلاننگ تو کر رہا تھا، لیکن اس وقت سردار ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے بالغ شادی میں کس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دے گا، وہ ہر چیز کے لیے مینٹلی تیار تھا۔ بس اس کی یہ سوچ تھی کہ ان سب چیزوں میں کچھ ایسا نہ ہو جو بالا کو ہرٹ کرے، جو بالا کی تکلیف کی وجہ بنے۔ وہ اپنے بھائی کو کسی طرح کا دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بالا کی زندگی میں سب کچھ اچھے سے ہو جائے، جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ اسے مل جائے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے بالکل پاس کیے ہوئے تھا، جبکہ اتنے شور میں وہ بار بار اس کان قریب آ کر کوئی سرگوشی کرتی۔ وہ اتنی مگن تھی ان سب چیزوں میں کہ کسی بھی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، جبکہ سردار تو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ، اس کی کھلکھلاہٹ، یہی سب کچھ تو سردار کی زندگی تھی۔ وہ بے ساختہ جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے تو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں موجود اس کی حرکت پر وہ بکھلا کر رہ گئی تھی، لیکن یہ اتفاق تھا یا کچھ اور کہہ سکتے ہیں کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہیں تھا، ہر کوئی اپنی ہی مستی میں لگا ہوا تھا۔ ڈاکو جی اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، ورنہ کی دھمکی، سجن سائیں تمہارا ورنہ بھی پچھتائے گا تمہاری طرح۔ وہ اسے مزید اپنی باہوں میں کستے ہوئے بولا، پلیز کوئی دیکھ لے گا، وہ پریشانی سے بولی، جبکہ اس کی معصومیت پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ یہاں لوگ شادی انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے، تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں، تمہیں تو صرف میں دیکھوں گا میرا سونا مکڑا۔ وہ اچانک جھکتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو چوم گیا، جبکہ وہ تو اس کی حرکتوں پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ ڈاکو جی باز آ جائیں آپ، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ رہ کر واپس اپنے معصوم دھمکی پر آ گئی، اس کے علاوہ وہ اور کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میرا معصوم سجن ناراض بہت ہوتا ہے، نہیں کرتا کچھ بھی، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ اس کے حسین روپ کو اپنی نگاہوں میں بسائے بولا، منظور ہیں آپ کی ساری شرطیں، بس ابھی کے لیے باز آ جائیں آپ۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر میں سے ہٹاتے ہوئے وہ جیسے تنگ آ کر بولی، جب اچانک ہی وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے گالوں پر سختی سے اپنی داڑھی رگڑ کر پیچھے ہٹا۔ آ گیا باز تمہارا ڈاکو سائیں، لیکن کمرے میں تمہاری ایک نہیں چلے گی، یاد رکھنا، وہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ ہاں ویسے تو میری مرضی چلتی ہے نا وہاں پر، وہ منہ بنا کر بولی تو سردار کا کہکہ ایک دفعہ پھر سے گونج اٹھا۔ تمہاری ہی تو چلتی ہے سجن سائیں، مجھے معصوم کی چلنے کہاں دیتی ہو تم، بہت ظالم بیوی ہو تم۔ وہ ضروری سے زیادہ ہی معصوم بنا تھا، اچھا جی سونے آپ نہیں دیتے مجھے، اور ظالم میں ہوں؟ ڈاکو جی آپ جیسے شوہر کا بھی نہ قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا، یاد رکھیے گا، معصوم بیویوں کو ستانے والوں سے بھی اللہ حساب لے گا۔ وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں دیکھ لوں گا، تم اپنے معاملوں پر غور کرو، وعدے سے مکرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، ورنہ تم مجھے جانتی ہو میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں بقول تمہارے، یہ نہ ہو کہ میں برا بن کر دکھا دوں۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے اس کی انگلیاں ہٹا کر بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی، جبکہ اس کا دھیان بالا کی طرف چلا گیا تھا۔ بیلا اسٹیج پر بیٹھی تھی، جب اس کے سامنے ہی کچھ عورتیں اونچی اونچی آواز میں گانے گا رہی تھیں، باری باری آ کر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائے جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، اس کی شادی کی رسمیں ادا ہو رہی تھی، اور کتنی عجیب بات تھی کہ یہ سب کچھ صرف ڈرامہ تھا، صرف دکھاوا تھا، حقیقت سے دور دور تک ان سب چیزوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف ان ڈاکوؤں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا تھا، اصل میں ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، اس کی شادی ایسی ہوگی یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بالا کا لفظ بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی باتیں مسلسل اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی، بالا کی وہ باتیں وہ بھلا نہیں پا رہی تھی، مسلسل اس کے ذہن پر بالا کا ہی خیال تھا۔ اس کا لمس اسے ابھی تک اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص اس سے اس طرح سوار ہوگا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی بالا کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، وہ پوری طرح اس کے ذہن پر سوار ہو چکا تھا، اور اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، لیکن آج کا سارا دن تقریباً اس کے ساتھ گزار کر وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، دماغ خراب ہو گیا میرا، میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ وہ شخص میرے آئیڈیل پر کبھی پورا نہیں اترتا۔ کہاں وہ ایک ڈاکو، چور، ایک قاتل، میرا اس کے ساتھ کوئی فیوچر نہیں، میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ جانے اس کے دماغ میں کیا سوچ آئی جسے اس نے فوراً جھٹلایا تھا۔ سب لوگ سامنے رس نکال رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی صرف اور صرف بالا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، جبکہ وہ بیوقوف بن گیا تھا۔ یہ سوچ کر اسے عجیب بھی لگ رہا تھا، اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت اس کے ذہن پر اور کوئی سوچ بھی نہیں تھی۔ ریان اور رباب رسم کرنے کے لیے آ کر اس کے ساتھ بیٹھے تھے، ریان نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں جانتا ہوں بیلا، تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے اپنے بھائی کے لیے، تمہیں بہت کچھ سہنا پڑا ہے، اس سارے ڈرامے کا حصہ بننا پڑا ہے جس کا
حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں تمہیں ان سب چیزوں میں لا کر بہت پچھتا رہا ہوں. میں اپنی بہن کو ان سب چیزوں میں کبھی بھی نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن تم اپنے بھائی کی مجبوری کو سمجھو. ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا بھی ضروری ہے، اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تم فکر مت کرو. جب وہ کل بارات لے کر آئیں گے تو واپس سلامت اپنے پیروں پر جا نہیں پائیں گے. میرا وعدہ ہے تم سے. میں ان لوگوں کو اتنے بھیانک انجام تک پہنچاؤں گا کہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کریں گے. وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بول رہا تھا. مجھے آپ پر پورا یقین ہے بھائی. میں جانتی ہوں جیسا ہم نے سوچا سب کچھ ویسا ہی ہوگا. وہ پرسکون سی بولی تو ریحان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. تم گھبرانا مت. کل جب بارات یہاں آئے گی ہماری طرف سے ان پر حملہ کر دیں گے. کل پولیس کی نفری پوری طرح یہاں موجود ہوگی. ہم کس طرح کی غلطی نہیں کریں گے. سب کچھ ہمارے مطابق ہوگا. ہر چیز کو ہم اپنے مطابق حل کر رہے ہیں. تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا بھائی تم پر آنچ تک نہیں آنے دے گا. میں ہر چیز کو ہینڈل کر لوں گا. اللہ کرے گا جس طرح ہم نے پلاننگ کیا سب کچھ ویسا ہی ہوگا. ہم اپنی طرف سے کوئی غلطی نہیں کریں گے. وہ بے حد کم آواز میں بول رہا تھا، جبکہ امی سامنے ہی لگائی ہوئی کرسیوں پر بیٹھی مسکراتے ہوئے سب سے مبارکباد وصول کرتے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی. بھائی ہم امی کو ایسے ہینڈل کریں گے. اسے اپنی ماں کی سوچ کر پریشان کرنے لگی تھی. وہ بالا کافی زیادہ پسند کرتی تھی. وہ سمجھ جائیں گی. تم پریشان مت ہو. جب ہم انہیں بالا کا اصل چہرہ دکھا رہے ہوں گے تو میرا نہیں خیال وہ بالا سے زیادہ ہمدردی جتائیں گے. وہ انسان نہ تو کسی کی محبت کے لائق ہے اور نہ ہی بھروسے کے. ہم امی کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تم فکر مت کرو. کل جیسے ہی بالا ہمارے ہاتھ لگے گا سب سے پہلے میں طلاق کے پیپرز پر سائن کرواؤں گا اس بالا سے، اور تمہیں اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلاؤں گا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو نہ جانے کیوں طلاق کے ذکر پر اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے تھے. ہاں طلاق، یہ لفظ کسی کے بھی جسم سے خون نچوڑنے کے لیے کافی تھا، لیکن شاید اس کے لیے یہ ضروری تھا. وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی طرف متوجہ ہوئی. جب بالا کا پہنایا گیا کنگن اب بھی موجود تھا. اب اس نے اسے اتارنے کی کوشش چھوڑ دی تھی. کیونکہ یہ زنجیر شاید آسانی سے اس کے ہاتھ سے کبھی نہیں نکلنی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا یہ کنگن اور اس کنگن کے ساتھ جڑا رشتہ ختم کر کے وہ یہ کنگن بالا کے منہ پر دے مارے گی. کل صبح بارات جانی تھی، اس لیے اسے جلدی کمرے میں بھیج دیا گیا تھا. وہ تو شکر منا رہا تھا کہ آج کی رسم جلدی ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اندر آتے آتے 2 بج چکے تھے. وہ فریش ہو کر واپس اپنے کمرے میں آیا تو جھمرو گہری نیند سو چکا تھا. خیر اس کمرے میں بھی اس کی یہ آخری رات تھی. کل سے تو اس نے اپنے کمرے میں اوپر رہنا تھا. خیر اتنے سالوں کے بعد اس کمرے کو بھی بالا کی موجودگی نصیب ہونے والی تھی. وہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھتے ہوئے اپنا موبائل آن کرتا بیلا کا نمبر ملانے لگا تھا. نہ جانے وہ جاگ رہی ہوگی یا سو چکی ہوگی. بس وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا. آج مہندی وہ کیسی لگ رہی تھی، یہ سوچ اسے باہر بیٹھے بیٹھے بے قرار کر رہی تھی. بیلا بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی. آج رسم ختم کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا. محلے کے کافی سارے لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے رسم ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا. اس نے بالا کے نمبر سے آتی کال کو دیکھا تھا، پھر نہ اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے موبائل واپس رکھ دیا. لیکن آخر کب تک فون مسلسل بجنے لگا تو اسے مجبور ہو کر فون اٹھانا پڑا. سو رہی تھی کیا؟ اس نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے بالا کی بے قرار سی آواز سنائی دی. نہیں باہر تھی، ابھی رسم ختم ہوئی ہے تو اندر آئی ہوں. اوہ اچھا، مطلب ادھر بھی اچھی خاصی لمبی رسم ہوئی ہے. ایک تو یہ رسمیں بنا جان کو آ گئی ہیں، لیکن یہ بھی زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ تو کرنا ہی تھا نا. خیر کیسی رہی تمہاری رسم؟ وجہ سے بات نکال رہا تھا. بیلا نے گہرا سانس لیا. جی ٹھیک تھی، بس ہو گئی. اب کافی نیند آ رہی ہے، کافی تھکاوٹ ہو رہی ہے. میرے خیال میں آپ کو بھی سو جانا چاہیے. مجھے بھی چینج کرنا ہے. وہ جلدی جلدی جان چھڑانا چاہتی تھی. کیا مطلب تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ وہ کہتے ہوئے اچانک ہی اسے ویڈیو کال کرنے لگا تو بیلا کو نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھانی پڑ گئی تھی. جبکہ وہ اپنا حسین روپ لیے اس کے سامنے آئی تو بالا کو اپنی دھڑکنیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. سردار جلدی سے کمرے میں آیا تاکہ دوم کے پاس جا سکے اور اسے اپنی بے قراریوں کی کہانیاں سنا سکے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلدی کپڑے بدلے، کیونکہ آج اس نے گلابی رنگ کی خوبصورت فراک پہن رکھی تھی جس میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی. وہ اس کے حسن کو نکھارنا اور جی بھر کر تعریف کرنے کے بعد اس میں کھو جانا چاہتا تھا. اسے ڈر تھا کہیں وہ جلدی سو نہ جائے یا پھر اپنا خوبصورت سا نکھار پانی کی نظر نہ کر دے. وہ جلدی جلدی کمرے میں آیا اور دوم کو اپنے بڑے سے دوپٹے کے ساتھ الجھتے ہوئے پایا. اس نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آنے لگا. شکر ہے آپ آ گئے. میں تو بہت تھک گئی ہوں. آپ بھی جلدی سے کپڑے بدل لیجیے. آپ بھی کافی زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. کتنا کام کرنا پڑا آج، اور کل تو اس سے بھی زیادہ کام ہوگا کیونکہ کل تو اصل شادی والا دن ہے. وہ یہ کہتے ہوئے کپڑے نکالنے ہی لگی تھی جب سردار نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا. وہ اس کے کھینچنے والے انداز سے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کی نیت کیا ہے، بلکہ وہ اس کی آنکھوں میں اترتے خمار سے بہت کچھ سمجھنے لگی تھی. اس لیے تو وہ اس کے جذبات مزید بھڑکنے سے پہلے کپڑے بدلنے کا ارادہ رکھتی تھی. لیکن سردار کے ارادے کچھ اور ہی تھی. اتنی جلدی کپڑے کیوں بدلنا ہے؟ ابھی تو میں نے تمہاری تعریف بھی نہیں کی. پہلے اپنے اس قدر حسین روپ کی تعریف تو وصول کر لو سجن سائیں. اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تھا. ڈاکو جی مجھے لگتا ہے ہمیں سو جانا چاہیے، صبح جلدی جاگنا ہے. وہ جس انداز سے اسے دیکھ رہا تھا وہ سوائے اس کو سمجھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی. ہم جلدی سو جائیں گے میرا بھولا سائیں.
وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹا، آپ ایسے ہی کہتے ہیں، بعد میں میری نہیں سنتے۔ وہ منہ پھلا کر بولی تو سردار مسکرایا۔ مہندی کی تیز خوشبو ابھی بھی دوام کے بالوں اور اس کی گلابی فراق سے آ رہی تھی، جو سردار کو حواس پر چھا چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دوام کے کمر پر رکھ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ دوام کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ سردار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے ہونٹوں کو اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کی جسارتیں بڑھنے لگی تھیں۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے ہونٹوں کو دوام کی آنکھوں، پھر اس کی ناک اور آخر میں اس کے ہونٹوں تک لایا۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو چوما تو تشنگی میں اضافہ ہونے لگا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ جبکہ سردار نے اس کے لبوں کو چھوڑا تو وہ دونوں سانس تیز ہو چکے تھے۔ سردار نے دوام کے کندھوں کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے نازک سراپے کو چھونے لگا۔ اس کا لمس دوام کے جسم میں کپ کپی سی تاریک آ رہا تھا۔ یہ لفظ بے قابو، بے چین اور بے حد پیار سے بھرا ہوا تھا۔ سردار نے اس کے گالوں پر پیار کیا، پھر اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے بھگو دیا۔ اس کے وجود کی ہر حصے کو اپنے لمس سے اشنا کرتا ہوا اس میں کھونے لگا۔ موم بتیوں کی مدھم روشنی میں ان کا کمرہ الگ ہی دنیا لگ رہا تھا۔ اس نے اسے نرمی سے بستر پر لٹایا، اس کے قریب ہو گیا۔ دوام نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیے۔ ان لمحات میں کوئی لفظ نہیں تھا، صرف ان کی بے پناہ محبت، لمس کی زبان اور دل کی دھڑکنوں کی آوازیں تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں اس طرح گم ہو گئے جیسے دو روحیں ایک ہو گئی ہوں۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو کافی پرجوش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیلا کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ وہ جس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، اسے عجیب سا ڈر لگنے لگا۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ تاں یہ شخص اسے اپنی آنکھوں سے ڈرا ہی تو رہا تھا، وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا، جبکہ وہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ویڈیو کال کیوں کی ہے۔ او اللہ، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا میرا چاند اتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا۔ مہندی پر یہ رونقیں ہیں تو شادی پر تو تم قیامت بن کر آؤ گی، اور اگر تم قیامت بن کے آ گئی تو میں تو گیا پھر کام سے، میرا کیا ہوگا بیلا؟ تمہاری حسن سے ڈر لگنے لگا ہے مجھے، ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ سردار روز تانے مارے گا تمہارے نام کے۔ وہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے اسے اپنے دل کے جذبات بیان کر رہا تھا، جبکہ بیلا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اب وہ اس کی اس طرح کی بے باک باتوں کا کیا ہی جواب دے سکتی تھی۔ آپ نے ویڈیو کال کیوں کی ہے؟ ابھی امی کمرے میں آ جائیں گی، گھر میں کچھ مہمان بھی موجود ہیں۔ دیکھیں میرے پاس کوئی الگ روم نہیں ہے، میرے لیے یہ سب کچھ کافی مشکل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہونے کے بعد اب اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، جو کہ وہ کب سے نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ نہ تو ٹھیک سے کوئی بات کر رہا تھا اور نہ ہی اپنی نظریں ہٹا رہا تھا۔ تو میں کوئی ایسی ویسی بات تھوڑی کر رہا ہوں جو تمہیں کسی پرابلم میں ڈالے یا شرمندہ کرے۔ خیر میں بات ہی کہاں کر رہا ہوں، میں تو صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ چلو تمہیں اس پر بھی پرابلم ہے تو اس کا بھی کل تک حل نکل آئے گا نا، جب تم میرے پاس آؤ گی۔ کل جب تم یہاں میرے پاس میری باہوں میں ہوگی تو صرف دیکھنے پر تو نہیں ڈٹ جاؤں گا، میرا مطلب ہے اور بھی بہت کچھ ہونا ہے نا۔ خیر تم ڈاکٹر ہو، تمہیں سب کچھ ہی پتہ ہوگا۔ اب کی دفعہ اس کے لہجے کی چوکی مزید رنگ دکھانے لگی تو بیلا نے جلدی سے بہانہ بنانا چاہا۔ میرے خیال میں امی اندر کمرے میں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہوئے فوراً فون بند کر گئی تھی، جبکہ بالا اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ وہ تو اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کی سرخی جو اس کے دل کی دھڑکنیں ہلا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ فون بند کر کے اس کے جذبات کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ فون بند کر دیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کیسے فون بند کر سکتی ہے؟ ابھی تو میں نے اپنے دل کے جذبات بیان ہی نہیں کیے تھے۔ ارے جذبات کیا، ہم نے تو ابھی تک ایسی بات بھی نہیں کی تھی، فون ہی بند کر دیا؟ اس لڑکی کو بالکل میرے جذبات کی قدر نہیں ہے۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو بس بالا زمین پہ آ جا، یہی سب کچھ چلتا رہا تو بھی تیری حالت ایسی ہی ہوگی۔ خدا کے لیے خود بھی سو جا اور مجھے بھی سونے دے۔ اگر اپنی بیوی کو کوسنا ہے تو کمرے کے باہر جا کر کوس۔ جمرو نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر مارتے ہوئے اچانک اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ جبکہ بالا جو جذبات میں نہ جانے کیا کیا بولنے والا تھا، اچانک اپنے منہ کو بریک لگا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ جمرو جاگ رہا ہوگا۔ خیر وہ جاگ نہیں رہا تھا، یقیناً اس کے اونچا بولنے کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی۔ خیر وہ اپنی بیوی کو باہر جا کر کوس سکتا تھا، یہ بات تو ٹھیک تھی، اور وہ سچ مچ میں اٹھ کر باہر نکل گیا تھا تاکہ ٹھیک سے اپنی بیوی کو کوس سکے، کیونکہ اپنی بیوی کا اس قدر حسین روپ دیکھنے کے بعد تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے والی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے سکون سے نیند آنے والی تھی۔ اور اب جب تک اس کو نیند نہ آ جائے تب تک وہ کمرے میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نہ جانے کل کیا ہونا تھا، لیکن آج کی رات اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ اٹھ جائیں ڈاکو جی، بہت کچھ کرنا ہے، بارات لے کے جانی ہے۔ آپ تو ایسے گھوڑے بیچ کر سوئے پڑے ہیں جیسے کبھی جاگیں گے ہی نہیں۔ اب اگر آپ نہیں اٹھے تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے آپ کے منہ پر پانی پھینک کر آپ کو جگانا ہے۔ وہ تیز دفعہ اس کا کندھا ہلا کر گئی تھی، لیکن مجال تھی جو سردار جاگنے کی طرف ہاتھا ہو۔ 3-4 دن کی
اٹھ گیا میرا معصوم بکڑا، اٹھ گیا، بتاؤ کیا پہننا آج مجھے، کیا تیاری کی ہے تم نے میرے لیے؟ اٹھ کر بیٹھ دو، ایک بار پورا انگڑائی لیتا اس کی طرف دیکھ لگا تھا، پرپل کلر کی لانگ میکسیما آج اس کا حسن نکھر کر سامنے آیا تھا، وہ جو پوری طرح سے نیند سے بیدار ہونے کی کوشش میں تھا، اس کا حسین روپ دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، وہ اس کے ہوش ایک لمحے میں ٹھکان لگا چکی تھی، خود اس کو اس قدر حسین روپ میں اس کے سامنے پیش کر کے ہائے ہائے وہ دل پہ ہاتھ رکھتا آب آر گیا تھا جب اس کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوں، میں نے اپنی تیاری بہت زیادہ پیاری کی ہے، لیکن خبردار جو آپ نے مجھ پر گندی نظر رکھی، میں ابھی آپ ابھی اٹھ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں نیچے بالا بھیا کو تیار کرنے کے لیے۔ اللہ کتنی رسمیں کرنی ہے میں نے، اٹھ جائیں آپ، اور اب خبردار جو مجھے ایسی ویسی نگاہوں سے دیکھا، وہ جو آنکھوں میں خمار لیے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا، اس کی نیت سمجھ کر فوراً بولی، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کیا بات ہے سجن سائی، تم تو میری ایسی ویسی ویسی ایسی ہر طرح کی نظریں سمجھ گئے ہو، کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آتا اسے شیشے کے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ وہ شیشے کے ساتھ چپکی ہوئی معصوم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں ہاتھ شیشے کی طرف رکھتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جھکا، میں نے ابھی میک اپ کیا ہے ڈاکو جی، میں بول رہی ہوں اگر میرا میک اپ تھوڑا سا بھی خراب ہوا نا تو میں بولوں گی نہیں۔ وہ اس کی نیت سمجھ کر فوراً دھمکیوں پر اتر آئی تھی، کیونکہ وہ اپنی معصومانہ دھمکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس انسان کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، جبکہ اس کے معصوم سی دھمکیاں سنتے ہوئے وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا یار، کچھ بھی نہیں کر رہا، بس ان ہونٹوں کی نرمی کو بس تھوڑا سا محسوس کروں گا، زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا۔ دیکھو نا میرا دل کتنی تیز تیز دھڑک رہا ہے، اس دل کو سکون چاہیے، اور تمہیں پتہ ہے نا اس دل کو سکون کیسے ملتا ہے؟ تمہارے ان خوبصورت لبوں کو چھو کر۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں کو الگ انداز میں اسے سنا رہا تھا۔ میک اپ خراب ہو جائے گا نا میرا؟ وہ جیسے اسی دل کی دھک دھک سن کر تھوڑی نرم پڑی تھی، اس کے معصومانہ سے لہجے پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور اگر میں نہ خراب ہونے دوں تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر تھوڑا اونچا کر گیا تھا۔ ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے ہو جاتا نا، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نہیں چاہتی میرا میک اپ خراب ہو۔ اس کے لہجے میں مزید معصومیت اتر رہی تھی۔ ایک موقع تو دو میرا سونا مکھا، اگر ذرا سا تمہارا میک اپ خراب ہوا نا تو تم ناراض جانا۔ وہ اس کی دھمکیوں سے ہی یاد دلا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی اگلی حرکت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی اجازت دینے کا انداز بڑا الگ تھا، وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا اور پھر بے حد نرمی سے اس کے لبوں کی دلکشی چرانے لگا۔ اس کا انداز انتہائی نرم تھا، خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ اس کا میک اپ بالکل بھی خراب نہ ہو۔ وہ اپنے سجن سائی کو کسی مصیبت میں تھوڑی ڈال سکتا تھا، وہ تو بس اس کے پیار بھرے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی سجن سائی کے لیے مشکل نہیں بننا چاہتا تھا، بس اس وقت وہ اپنے دل کی چھوٹی سی خواہش کے ہاتھوں مجبور تھا، ورنہ شاید وہ کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف ایسا نہ کرتا۔ لیکن یہ تو اس کے دل کے جذبات تھے جس پر کنٹرول ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا محبوب سائی ہو اور وہ اس سے دور ہو جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، اور جو ممکن ہی نہیں تھا اس کی امید بھی نہیں تھی دوام کو، تبھی تو وہ بنا کسی طرح کی حرکت کیے خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کیے ہوئے تھی، جبکہ وہ اپنی پیاس بجھاتے ہوئے نرمی سے اس کے گالوں کو چومنے لگا۔ چومتا اس سے پیچھے ہٹا تھا۔ اب جلدی سے تیار ہو جائیں، اچھے سے تیار ہونا، آج بالا بھیا کی بارات جائے گی، ہم سب کچھ بہت اچھے سے کریں گے۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولی، تو وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، جس انداز میں وہ اس کی خواہشوں کا احترام کرتی تھی۔ اسے محبت نہ ہو تو اور کیا ہو، وہ اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، بلکہ دیوانہ بھی ایک چھوٹا سا لفظ تھا اس کے جذبات کے آگے، وہ تو پاگل تھا اس کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں، وہ دنیا بلانے کو تیار تھا۔ وہ اسے دور ہٹتے ہوئے فوراً ہی اسے اس کے کپڑے دینے لگی تھی، جبکہ وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ شاور لے کر آیا تو وہ اس کے کپڑے تیار کیے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اب اس کے جوتے بھی اپنی پسند سے نکال رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے پہننے لگا تھا، جب وہ اس کے جوتے اس کے پاس رکھتے ہوئے خود ہی برش لے کر اس کے بالوں میں چلانے لگی تھی۔ انداز بے حد محبت بھرا تھا، جبکہ سردار اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سجن سائی تم تو میری نیت خراب کر رہی ہو، یہ مت سوچنا کہ تھوڑا سا پیار کر کے تمہارے ڈاکو جی کا دل بھر گیا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے تم خود میری نیت خراب کرنے کی وجہ بن رہی ہو، پھر بعد میں مت کہنا کہ ڈاکو جی آپ اچھے نہیں ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ فوراً برش کو وہیں پر پھینک کر نیچے بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف نکل گئی تھی، جبکہ سردار کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔
سب کچھ تیار ہے نا, کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. میری بہن کی ساری زندگی کا سوال ہے. اگر تم لوگوں سے کچھ نہیں ہو رہا تو ابھی کلیئر کر دو. یہ نہ ہو وہ لوگ بارات لے کر آ جائیں اور تب تم لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے. وہ سارے لوگوں کو یہاں اکٹھا کیے ہوئے تھا. یہ صبح کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر کے باہر سول یونیفارم میں اپنے سارے افسروں کو دیکھ رہا تھا جو پوری طرح سے تیار تھے. پلیز سر, ہم سب لوگ تیار ہیں. جس طرح کامران صاحب نے کہا ہے سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوگا جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے. ہم ہر چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھے ہوئے ہیں. پورا پلان تیار ہے. جیسے ہی وہ ڈاکو انٹر کریں گے دروازہ بند کر دیں گے. ان کے پاس کوئی اسلحہ تو ہوا تو ہم چھین لیں گے اور فوراً انہیں گرفتار کر لیں گے. آپ کو کسی طرح کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ لوگ ایک دفعہ آپ کے گھر کے اندر انٹر کریں, پھر آپ سمجھ لیجیے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. سامنے کھڑا ایک افسر اسے یقین دلا رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے ہاتھ میں سارے لا گیا. ہاں میں سارے لا گیا تھا. ٹھیک ہے, میں اندر جا رہا ہوں. تم لوگ بھی تھوڑی دیر میں مہمانوں کے روپ میں اندر آ جانا. یہاں موجود کسی بھی انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کو یہی لگنا چاہیے کہ تم لوگ عام مہمان ہو یا میرے ساتھ کام کرنے والے عام لوگ ہو جو شادی پر شرکت کر رہے ہیں. باقی نہ تو تم لوگوں کی وردی کسی کو نظر آنی چاہیے اور نہ ہی تمہاری طرف سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہو. اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی ٹیم کو خبردار کیا تھا جبکہ وہ صرف عام سارے لا کر اپنے سے اندر بھیج چکے تھے. اب وہ سارے باری باری اندر کی طرف جانے والے تھے تاکہ سب کچھ ان کے پلان کے بالکل مطابق ہو. دیکھ رہے ہو سردار وہ سامنے کی رونقیں. تم تو ایسے خاموش بیٹھے ہوئے جیسے تم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. سردار وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں ان کے خلاف کچھ تو کرنا چاہیے. تمہاری خاموشی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آج بالا ڈاکو کی بارات جانی ہے اور تم اس طرح سے خاموش ہو جیسے تمہارا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. رشید اس کے پاس آیا جو کہ سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں کی رونقیں ان کے سامنے تھیں. کل رات بھی یہ پہاڑ جگمگاتا رہا, بلکہ وہ پہاڑ تو کئی راتوں سے جگمگا رہا تھا. ان کا پورا قبیلہ چمک رہا تھا. الگ ہی رونق تھی, رونق بھی ایسی جو آنکھوں کو خیرہ کر دے. لیکن اسے اپنے سردار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کا سردار اتنا خاموش کیوں تھا؟ ایسا کیا تھا جو سردار کو کچھ کرنے نہیں دے رہا تھا؟ سردار کی یہ خاموشی کم سے کم اس کی سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی. جتنا وہ خاموش تھا مطلب صاف تھا, کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے. وہ پچھلے کئی دنوں سے کچھ نہ کچھ ہونے کا انتظار کر رہا تھا جبکہ سردار تو ایسا خاموش ہوا ان لوگوں کو کوئی واسطہ ہی نہ ہو. رشیدے ایسے جلد باز نہیں ہوتے. کچھ فیصلے آرام سکون سے کیے جاتے ہیں. کچھ کام سکون سے ہوں تب بھی اچھے لگتے ہیں. ہم کسی خوشیاں تھوڑی نہ خراب کریں گے. راگا ڈاکو اچانک سے بولا تو وہ پریشان ہو گیا. کیا مطلب سردار؟ تمہاری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں نا, تو پھر دشمن کی خوشیوں کا خیال کیوں کرنا؟ لگتا ہے تم اپنے اصول بھول گئے ہو. دشمن ہوتا ہے راگا ڈاکو, اور ان دشمنوں کی وجہ سے آج تم ایک ہاتھ سے معذور ہو. کھل کر سانس نہیں لے سکتے, کھل کر اس قبیلے سے نکل نہیں سکتے. اپنی پہچان چھپا کر بیٹھے ہوئے ہو اس پہاڑی میں. مت بھولو کہ تمہاری زندگی کا مقصد اس قبیلے پر پھر سے حکومت کرنا ہے, دوبارہ وہاں راج کرنا ہے. پہلے اس کے باپ نے تمہیں اس قبیلے سے ہٹایا, پھر اس کے بیٹے نے تمہیں اس قبیلے سے ہٹا دیا. آخر کب تک راگا ڈاکو, کب تک؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کب تک خاموش بیٹھے رہو گے؟ آخر تم کب کرو گے کچھ؟ وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم ہاں بس رشیدے بس ایسے پریشان نہیں ہوتے. وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم ان کی خوشیوں کو ماتم بنانے کا انتظار کر رہے ہیں. فکر مت کر, فی الحال وہ خوشیاں منائیں گے, لیکن یہ شام ڈلنے سے پہلے, اندھیرا ہونے سے پہلے راگا ڈاکو ان خوشیوں کو آگ لگائے گا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو رشید حیران رہ گیا تھا. آخر راگا ڈاکو کرنے کیا والا تھا؟ وہ اس طرح سے خاموش تھا تو مطلب صاف تھا, وہ کچھ نہ کچھ تو سوچے ہوئے ہے. وہ آرام سے بیٹھنے والا انسان نہیں تھا. وہ اپنے دشمنوں کی خوشیوں کو برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر ایسے کیسے ممکن تھا؟ قبیلے میں اس کی آنکھوں کے سامنے خوشیاں منائی جا رہی تھیں. مطلب کہ تم کچھ نہ کچھ سوچے بیٹھے ہو, رشید اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا. وہ ایک دفعہ پھر سے بے ڈھنگا کہکا لگا تھا, اسے بھی ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا. بہن کی شادی ہے اور ان لوگوں کو اب بھی آوارہ گردی سے فرصت نہیں ہے. امی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہی تھیں جبکہ وہ دروازے سے اندر داخل ہوتا نظر آیا تھا. ریلیکس امی, آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہی ہیں؟ ریانش یہیں پر ہے, رباب نے جواب دیا تھا. جی امی میں یہیں پر ہوں. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں یہاں باہر ہی کچھ چیکنگ کر رہا تھا. باہر ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے نا. آپ چل کر آرام کیجیے, پھر سارا دن آپ کو کمر سیدھا کرنے کا وقت نہیں ملے گا. وہ ان کے پاس آتے ہوئے ان کی ویل چیئر کھینچتا اندر کی طرف لے گیا تھا جہاں خاموشی سے بیلا بیٹھی ہوئی تھی. میری بچی آج رخصت ہو رہی ہے, نہ جانے اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی. اللہ میری بچی کو دنیا جان کی خوشی دے. امی اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولی تو وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتی ان کے پاس آتی, ان کی گود میں اپنا سر رکھ رہی تھی. اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی. بالا کے جذبات اس کی آنکھوں کے سامنے تھے جبکہ ساری پلاننگ بھی تو اس کے سامنے ہی ہوئی تھی. وہ خوفزدہ ہو رہی تھی, اسے ڈر لگ رہا تھا, نہ جانے کیا ہونا تھا.
اس کی آنے والی زندگی کیسے ہونے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ کل رات جس طرح بالا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اس کے بعد سے ایک عجیب سی بے چینی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ عجیب طرح کی بے چینی کی گرفت میں تھی۔ اپنی ماں کو وہ کچھ بتا نہیں سکتی تھی، جبکہ بھائی سے بھی وہ اس طرح کے جذبات شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ تو گڑبڑ ہو رہی تھی، کچھ تو ایسا ہو رہا تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج بالا پکڑا جائے گا، وہ پولیس کی چار دیواریوں کے پیچھے ہوگا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس بات پر وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ امی پلیز آپ رونے دھونے مت لگ جائیے گا، بیوٹیشین ناشتہ کر چکی ہے اور اب وہ اسے تیار کرے گی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات سنبھال کے رکھیں، یہ سارے آنسو آپ رستی کے وقت بہائیے گا۔ امی کو آنکھیں پونچھتے دیکھ کر وہ محبت سے انہیں سمجھانے لگا تھا۔ وہ جا کر بھی بالکل پرسکون نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ لوگ کوئی عام ڈاکو نہ تھے جن کے خلاف کوئی پلاننگ کی جاتی اور وہ فوراً کامیاب بھی ہو جاتی۔ کچھ تو ایسا تھا جو اسے نہ تو ٹھیک سے خوش ہونے دے رہا تھا اور نہ ہی وہ سکون میں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کی گود میں لیٹی آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ کل تک اسے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن آج ایک عجیب سا ڈر اس کو پریشان کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن ثابت ہونے والا تھا۔ وہ کسی سے نہ ڈرنے والی، کبھی کسی سے نہ گھبرانے والی، آج پہلی دفعہ ڈر رہی تھی، اور یہ ڈر کیوں تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، لیکن یہ ڈر اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب پارلر والیوں سے ریان کے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ریان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ رباب اپنا کام ختم کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے بھی تیار ہونا تھا۔ بارات نکلنے میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا، جب اس کی پیاری سی بہن اسے وہ سارے پیسے لوٹ رہے تھے۔ کبھی ایک رسم نکال رہی تھی، کبھی دوسری رسم نکال رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کی رسموں کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ بلکہ وہ کہاں انجوائے کر رہا تھا، یہ سب کچھ انجوائے تو صرف سردار کر رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کا ہنستا مسکراتا چہرہ بہت اچھا لگ رہا تھا، جس طرح تھوڑی دیر میں وہ کوئی نہ کوئی رسم نکال کر بالا سے پیسے مانگ رہی ہے، اور بالا منہ بنا کر کبھی سردار کو تو کبھی باقیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں بیٹھے ہوئے وہ تقریباً 50-60 ہزار کا مقروض ہو چکا تھا۔ اس کی ہر رسم کے بعد اسے کسی نہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا کہ ان رسموں میں سے پیسے وغیرہ بھی دینے پڑیں گے تو اپنی بہن کے لیے کوئی نہ کوئی پیسوں کا انتظام کر لیتا، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی ساری رسمیں ہوں گی اور اس کی جیب اتنی زیادہ خالی ہوگی۔ تبھی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، جو کچھ تھا وہ دے چکا تھا، اور اب جو رسم وہ نکال رہی تھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر اسے رقم دے رہا تھا۔ بلکہ 2 دفعہ تو رسموں میں اس نے دوام سے ہی پیسے مانگ کر واپس اسی کو دے دیے تھے، ادھار کی صورت میں۔ چلیں بالا بھیا، اب یہ جو مٹکی ہے نا، اس میں پانی ہے، اس میں جو پانی ہے آپ اسی کے ساتھ نہائیں گے۔ مطلب اتنے تھوڑے سے پانی سے نہیں نہائیں گے، آپ بیچ میں اور پانی ڈال کر نہا لینا، لیکن یہ جو پانی ہے نا یہ میں آپ کو دوں گی، اور یہ پانی بہت مہنگا ہے، تقریباً 50 ہزار کا۔ اتنا مہنگا پانی میں نے نہیں نہانا اس پانی سے، ہماری ندی میں بہت پانی آتا ہے، میں وہیں ڈبکی لگا کے آتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تھا۔ ارے آپ ایسے نہیں اٹھ سکتے، آپ اور کسی پانی سے نہیں نہا سکتے، یہ آپ کو اسی پانی سے نہانا ہوگا، اور جو آپ کی بہن یعنی کہ میں یعنی دوام دلدار یلغار آپ کو دے گی، ایسے ویسے معمولی پانی سے نہیں نہایا جاتا، اس مہنگے پانی سے نہا کر دولہا بننا ہے۔ ویسے سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر پہلے تو وہ تھوڑا سا الجھا تھا، پھر اس نے سر اٹھا کر سردار کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ہی دے دیتی ہوں 50 ہزار۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے 1,40,000 کا قرضہ آ چکا ہے آپ کے سر پر۔ وہ اپنے پیسوں سے پیسے نکال کر اسے واپس کرتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر لاتا، ایک ہاتھ سے لیتا دوسرے سے واپس اسے دے گیا تھا، جبکہ وہ خوشی خوشی پانی لے کر چل رہی تھی۔ اب جلدی سے تیاری کرنی تھی، اپنی جیبیں بھر لی، ماں اور باپ آپ ہی ہیں اور بھی آپ کو بہت لوٹنے والی ہیں رسموں کے دوران۔ بہن تو پھر تھوڑا بہت ترس کھا لیتی ہے، سالیاں نہیں کھاتی تو کسی طرح خوش فہمی کا شکار مت رہی گا۔ وہ اسے خبردار کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑی تھی، جبکہ بالا کنفیوز اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے لائے ہوئے مہنگے ترین پانی کو دیکھ رہا تھا، جو تقریباً مشکل سے 1-2 گلاس ہوگا۔ آخر بارات میں چکی تھی۔ بردار نکلنے سے پہلے دلدار نے ریان کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ شک میں مطلع تھا کہ ریان کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، شاید اس دن کو خراب کر سکتا تھا۔ دلدار نہیں چاہتا تھا کچھ بھی گڑبڑ ہو، وہ اپنے دوست کی شادی کو ایک بہترین شادی بنانا چاہتا تھا، لیکن انسپکٹر ریان اکرم ہرگز اعتبار کے قابل نہیں تھا۔ قبیلے سے نکلتے ہوئے بھی خوب دھوم مچی تھی، ہر طرف فائرنگ کی گئی، جبکہ اس سب کے دوران وہ دوام کو اپنے قریب رکھے ہوئے تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا دوام کو ذرا سا بھی ڈر لگے۔ ویسے وہ بندوقوں اور گولیوں کی آواز سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، لیکن آج وہ ڈر نہیں رہی تھی۔ ایک تو اس نے سردار کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، دوسرا بالا کی شادی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہرگز اپنے ڈر کو خود پر حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے سردار بھی بالکل پرسکون ہو کر اسے اپنے ساتھ لگائے بالا کی بارات لے کر نکلا تھا، جس میں قبیلے کے سارے مرد حضرات شامل تھے۔ قبیلے میں صرف کچھ لوگوں کو ہی چھوڑا گیا تھا، یہاں تک کہ اس وقت قبیلے میں عورتیں اور بچے بھی بارات لے کر جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو اس وقت بالا کی بارات پر نہ جانا چاہتا۔ ہاں، کچھ غدار تھے جو اپنے اپنے گھروں میں بند تھے، کیونکہ سردار نے ان کی حالت ایسی کر رکھی تھی کہ نہ تو وہ چل سکتے تھے اور نہ ہی کہیں جانے کے قابل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سردار نے نہ تو انہیں قبیلے سے نکالا تھا اور نہ ہی ان کے گھر والوں کا خرچہ بند کیا تھا، کیونکہ غداری ان لوگوں نے کی تھی، قبیلے والوں نے نہیں۔ اور پھر سردار نے
ان سب کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ بے شک وہ لوگ اس کے ساتھ غداری ہی کیوں نہ کریں، لیکن وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے قانون میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ جرم کرنے والے کی سزا مجرم کے گھر والوں کو دی جائے۔ اور پھر سردار نے ان لوگوں کے خاندانوں کے سامنے انہیں بہت بہادر بنا کر پیش کیا تھا۔ اس نے انہیں یہ بات کبھی بھی نہیں بتائی تھی کہ ان لوگوں نے سردار کے ساتھ غداری کی ہے یا قبیلے کے قانون کو توڑا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی بچے کے سامنے اس کے باپ کو ویلن بنا کر نہیں پیش کر سکتا تھا۔ یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ قبیلے سے بارات نکل چکی تھی، آنے والا دن کیسے ثابت ہونے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ہر طرح کی سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ سردار بارات نکل چکی ہے قبیلے سے، سب لوگ قبیلے سے نکلے ہیں۔ اس وقت قبیلے میں کوئی نہیں ہے سوائے ایک دو معذور لوگوں کے۔ پورا قبیلہ خالی پڑا ہے۔ اب کیا کرنا ہے بتاؤ؟ رشید بھاگتا ہوا آیا تھا اسے معلومات دینے کے لیے۔ جس کام کے لیے اس نے رشیدی کو رکھا ہوا تھا وہ کام بہت اچھے سے کرتا تھا۔ رات دن اس کی نگاہیں قبیلے پر جمی رہتی تھی اور اس وقت بھی قبیلے میں ہونے والی ہر چھوٹی چھوٹی حرکت کی وہ اسے معلومات دے رہا تھا۔ بہت اچھی، یعنی کہ بارات نکل چکی ہے، اب ہمیں بھی نکلنا چاہیے، بہت کام ہے۔ وہ رشید کو دیکھتا ہوا بولا تو رشید کو اچھلتا تھا، جیسے اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب سردار، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہیں جانے والے ہیں، یہ بات تو پہلے تم نے بتائی ہی نہیں۔ وہ کچھ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے بولا تو راگر ڈاکو ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا، یہی سمجھ کے دشمن کو کرارا جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جا کر میرے لوگوں کو لے آ۔ ڈاکو والا کی شادی ہے اور شادی میں تایا نہ ہو، یہ تو بڑی غلط بات ہے نا۔ کیا ہے نا، میرے بھتیجے کا کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی تو بزرگ ساتھ ہونا ضروری ہے نا، اور پھر تایا ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان لوگوں کا اس کنڈیشن میں ساتھ دوں۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا پہاڑ سے نیچے اترنے لگا تھا، جب رشید بھی ابلتا ہوا اس کے پیچھے ہی آنے لگا تھا۔ وہ لوگ قبیلے سے نکل چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اس سردار نے ریان کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ جب ریان نے ایک دفعہ پھر سے اپنی ساری نفری کو ایک جگہ اکٹھا کر کے انہیں بریفنگ دینا سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ آج بھی غلطی نہیں ہونے دے سکتا تھا، کیونکہ اس کی بہن کی زندگی کا سوال تھا۔ اندر بیوٹیشین اس کی بہن کو تیار کر رہی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ریان اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آنے والے ہر قدم کے لیے تیار تھا۔ اس کی ساری پولیس فورس یہاں موجود تھی۔ آج یہاں ضرورت سے زیادہ ہی لوگ تھے، کیونکہ زیادہ تر ان میں پولیس والے شامل تھے۔ آج کا یہ آپریشن ان کا سب سے بڑا مشن ثابت ہونے والا تھا، جس میں وہ ڈاکو قبیلے کے سال سے ڈاکوؤں کو ایک ساتھ گرفتار کرنے والے تھے۔ گرفتاری کے بعد اس کا پہلا مقصد اپنی بہن کی طلاق کروانا تھا، جس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار تھا۔ وہ بیلا کو ہر طرف سے بے فکر کر چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کو کسی طرح کی مصیبت میں پھنسنے نہیں دینے والا تھا، بلکہ وہ تو اسے اس کمرے سے باہر بھی نہیں آنے دینے والا تھا۔ بارہ تم نے میری بہن سے نکاح تو کر لیا دھوکے سے، لیکن تم میری بہن کی صورت بھی نہیں دیکھ پاؤ گے کبھی۔ میں تمہیں اپنی بیوی سے اتنا دور کر دوں گا کہ کبھی زندگی میں اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تمہاری وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد نہیں ہوگی، میری بہن کبھی تمہاری غلام نہیں بنے گی، بلکہ تم رہو گے قانون کی چار دیواریوں کے پیچھے، اور میری بہن آزادی سے اپنی زندگی گزارے گی۔ بہت پرسکون انداز میں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پورا پلان تیار تھا۔ جو کچھ وہ کرنے والا تھا وہ مشکل تو تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کا یہ مشن کامیاب ہوگا۔ ہاں، اس کی ماں تھوڑی ہرٹ ہوں گی، لیکن وہ اپنی ماں کو سمجھا سکتا تھا۔ جس طرح اس نے سوچا تھا سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ یہ ڈاکو اس طرح سے ہاتھ نہیں آنے تھے، نہ کوئی بڑا پلان کرنا تھا۔ بے حد ضروری سامان اور شادی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جس طرح انہوں نے ہر چیز کو ہینڈل کیا تھا۔ وہ سچ مچ میں اپنے سینئر کی پلاننگ پر حیران ہوا تھا۔ ہاں، شاید وہ سب کچھ کبھی نہ کبھی سوچ پاتا، کیونکہ وہ اپنی بہن کو کسی مصیبت میں لانے کا نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اگر اس کی بہن کی وجہ سے وہ سارے مجرم جیل کی چار دیواریوں کے پیچھے جا سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر بیلا اس بات کو سمجھ گئی تھی تو پھر اسے بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بارات کا ویلکم بہت اچھے سے کرنا ہے لڑکیوں، کس طرح کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اور واہ میری بچی ساری رسمیں کرنا، ان لوگوں کو کچھ بھی برا نہیں لگنا چاہیے، آخر ہماری بیٹی کا سسرال ہے۔ امی اس وقت بھی ویل چیئر گھسیٹتی پورے گھر میں گھوم رہی تھی، ہزاروں ہدایات، ہزاروں مشورے وہ انہیں دے رہی تھی۔ دل میں بے چینی بھی تھی، آخر بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، لیکن چہرے پر خوشی بھی تھی کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو رہی ہے۔ ریان نے انہیں تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ لوگ بارات لے کر نکل چکے ہیں، اور تب سے ہی امی دائیں بائیں ہو رہی تھی۔ شرمیلا خالہ کی تو آج جان عذاب ہو رہی تھی، ذرا سا کہیں گند نظر آ جاتا تو وہ شروع ہو جاتی۔ شاید وہ اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اندر سے ہو کر آئی تھی، جہاں بیوٹیشین اب تک ان کی بیٹی کو تیار کر رہی تھی۔ ان کا دل باہر سا آیا تھا۔ اپنی بیٹی کے سامنے آنسو بہانے کے بجائے وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس وقت یقیناً وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت ان کا ارادہ اپنی بیٹی کی شادی پر آنسو بہانے کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کو بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتی تھی۔ تبھی تو وہ ہر طرف گھوم رہی تھی، آنے والے مہمانوں کو دروازے تک جا کر ویلکم کرنی تھی۔ کبھی رباب تو کبھی شرمیلا خالہ ان کی ویل چیئر کو گھسیٹ کر اندر کی طرف لاتی۔ ہر مہمان کے پاس جا کر وہ پوچھ رہی تھی کہ انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پانی چاہیے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ۔
ان کے حساب سے تو ان کا بیٹا بالکل نکما تھا، جو شادی کام پر دھیان دینے کے بجائے آگے پیچھے فضول چیزوں پر دھیان دے رہا تھا، اس لیے سب کچھ انہیں ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ ریحان پہلے تو انہیں روکتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی دے کر وہ سمجھ گیا تھا کہ بیٹی کو رخصت کرنے کی وجہ سے ان کا دل بھر ہے، تبھی اس نے انہیں ان کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا تھا۔ اس معاملے میں ماؤں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا وہ روئیں یا پھر تنہا ہو کر بیٹھ کر پریشان ہوں، تبھی اس نے اب شرمیلا خالہ اور رباب کو منع کر دیا تھا۔ رباب تو ان کی ہر بات پر جی جی کر رہی تھی، جبکہ چلتے پھرتے رباب نے تھوڑی دیر پہلے آئے ہوئے اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ بارات بالا ڈاکو کی آنے والی ہے، اور یہ بات سن کر تو ان کو جیسے چپی لگ گئی تھی۔ تبھی سے وہ خاموش تھے اور رباب پورے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا، لیکن وہ یہ شادی بالکل اسی طرح سے اٹینڈ کر رہی تھی جس طرح ایک بھابھی ہونے کے ناطے ایک نند کی شادی اٹینڈ کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں، ویسے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ سادگی میں بہت پیاری تھی، لیکن دلہن کا تو بہت روپ آیا آپ پر، لگتا ہے دولہا بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بیوٹیشین جو اسے تیار کر رہی تھی ساتھ ساتھ اسے باتوں میں بھی لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ خود اپنی نگاہیں بھی شیشے پر جمائے ہوئی تھی۔ بیلا سچ میں آج بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی خود کو اس طرح سجایا یا سنوارا نہیں تھا، اس کے ذہن پر تو ہمیشہ سے میڈیکل کی پڑھائی اثر کرتی رہی تھی، اس نے اپنی پڑھائی سے نکل کر کبھی کچھ سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کا ذہن پوری طرح سے اس کی پڑھائی کی طرف ہی متوجہ رہتا تھا، اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا اور کچھ بھی کرنے کا۔ فیشن کی دنیا سے وہ بہت دور تھی، اس نے ہمیشہ اپنی کتابوں میں سر ٹیکا رکھنا تھا۔ آج اس نے خود کو آئینے کے سامنے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ کل رات بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن آج تو جیسے بیوٹیشین نے اس کے سارے نقش بدل دیے تھے، وہ حیران ہو رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کے شوہر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بیوٹیشین آخری ٹچ دیتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کر ذرا سا حیران ہوئی تھی، یہ آپ کا کمال ہے، آپ نے اتنے اچھے سے مجھے تیار کیا۔ وہ نہ جانے کیوں شوہر کی محبت والی بات پر ذرا سی پریشان ہوئی تھی۔ جی بالکل میری محنت تو ہے، لیکن یہ شوہر کی محبت بھی تو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جس لڑکی کے شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے اسے بہت روح آتا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ ماشاءاللہ آپ کا حسن اس بات کا گواہ ہے، یقیناً آپ کی لو میرج ہوگی۔ وہ اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولے تو اب کی دفعہ بیلا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، یا شاید وہ کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آج جب بارات کی انٹری ہوگی اور پھر پولیس والے ان سب کو گرفتار کریں گے تو سب کو جواب خود بخود ہی مل جائے گا۔ اس نے جیسے اپنی سوچوں کو اسی جگہ پر روک دیا تھا۔ بارات ان کے گھر کے باہر پہنچ چکی تھی، ہر طرف گلی میں پٹاخوں کی آواز آ رہی تھی، ان لوگوں کا ویلکم خاص گرینڈ کیا جا رہا تھا۔ عوام تو بہت خوش تھی، جب قبیلے سے آنے والی بارات بھی کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، سارے کے سارے ڈاکو یہاں موجود تھے، جبکہ سب کی موجودگی یہاں دیکھ کر ریحان کو اندر ہی اندر سکون ملا تھا۔ سارے ڈاکو آج ہی پکڑے جانے والے تھے، جیسے ہی ان سب کی انٹری گھر کے اندر ہونی تھی، گھر کے دروازے بند ہو جانے تھے اور ان کے ساتھ ہی سارے ڈاکو پکڑے جانے والے تھے۔ وہ پرسکون سے دروازے تک آتا ان سب کو ویلکم کرنے لگا تھا۔ ریحان خود بھی ہلکا پھلکا تیار تھا، ان سب کے گلے ملتے وہ بارات کو ویلکم کر رہا تھا، خاص انداز خاصا پرجوش تھا، جیسے وہ یہ شادی اپنی خوشی سے کروا رہا ہو۔ بالا نے اس کے انداز پر ایک نظر سردار کو دیکھا، جس نے کندھے اچکائے اور ہلکی سی مسکراہٹ ساتھ وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو سالی کی نقد بندی والی رسم شروع ہو گئی۔ یہ شاید رباب کی ایجاد کردہ کوئی رسم تھی، جس طرح قبیلے میں دوام نے اتنی ساری رسمیں ایجاد کر رکھی تھی، دو چار تو رباب نے کر ہی رکھی ہوں گی، اسے اندازہ تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہاں آتے ہوئے دوام اسے کافی کچھ سمجھا چکی تھی۔ رباب کے آگے آ جانے کی وجہ سے ریحان پیچھے ہٹتے ہوئے وہاں موجود پولیس والوں کے ساتھ آئیز کانٹیکٹ کرنے لگا تھا۔ ہر چیز تیار تھی، ہر طرح سے اسے بے فکر کیا جا رہا تھا، یعنی کہ اگلے 20 منٹ میں یہاں موجود سارے کے سارے ڈاکو جیل کے پیچھے جانے والے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتا میں سر لاتے ہوئے رباب کی طرف سے ہونے والے رسم کو ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، جبکہ امی بھی بہت خوش تھیں۔ سردار ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے یہاں شادی پر، بھلا ہمارا کیا کام؟ اگر تو یہاں پر بالا ڈاکو کی شادی ہونے والی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہاں آنا چاہیے۔ رشید اس کے پیچھے تھا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ راگا ڈاکو ضرورت سے زیادہ چلاک تھا یا کچھ اور تھا، لیکن رشیدے کو آج تک راگا ڈاکو کسی پلان کی سمجھ نہیں آئی تھی، اس کے دماغ میں کیا چلتا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ بہت کچھ کرنے والے ہیں ہم یہاں پر، بہت کچھ بتایا تھا نا تمہیں کہ شادی پہ کوئی بزرگ نہیں آیا قبیلے کی طرف سے، تو میں اس شادی میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں، آخر میں ان لوگوں کا تایا ہوں، میرا فرض بنتا ہے میں ان کی شادی میں شرکت کر کے ان لوگوں کو احساس دلاؤں کہ ان لوگوں کے بڑے بھی ہیں۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا گاڑی سے اترا تھا، جبکہ رشید گاڑی ایک طرف لگاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی گاڑی سے نکلا۔ اس نے اپنے پیچھے موجود 4 ڈاکوؤں کو اشارہ کیا تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے سردار، لیکن ہم ان کے گھر کے پچھلی طرف کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب اگر ہم نے چلنا ہی ہے تو پھر بارات میں شامل ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ گھر کے اندر جاتے ہیں، ہم یہاں پر کیوں رکے ہوئے ہیں؟ رشید ابھی پوری طرح سے الجھا ہوا تھا، جبکہ نفی میں سر لاتے ہوئے آنکھیں گھماتا گھر کے پیچھے کی طرف کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دیوار کے پاس جاتے ہوئے اس نے آہستہ سے دیوار پر ہاتھ رکھتے اس کی لمبائی چیک کی تھی،
پھر ہلکی سی مسکراہٹ ساتھ انہوں نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو خود بھی شاید اس کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ شادی یادگار ثابت ہوگی، بالا ڈاکو کے لیے تو بہت ہی یادگار، کیونکہ وہ بارات تو لے کر آیا لیکن دلہن لے کر نہیں جا پائے گا۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا اپنے پیچھے موجود ڈاکو کو اپنے حکم جاری کرنے لگا، جو خود بھی اس کا پلان سن کر پہلے تو حیران ہوئے، پھر اس کی بےڈنگی ہنسی کے ساتھ اپنے کہکے بلند کرتے ہوئے اس کے حکم کی پیروی کرنے لگے۔ بیلا کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، باہر خوب ڈھول دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی، بارات اندر انٹری کر چکی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری لباس میں وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ اس کی ساری ساتھی ڈاکٹر یہاں آئی تھیں، تھوڑی دیر پہلے تک وہ سب اس کے ساتھ اندر بیٹھی تھی، لیکن اب بارات دیکھنے باہر جا چکی تھی، جبکہ بیلا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ بالکل خاموشی سے کمرے کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اس کا بھاری لہنگا اٹھا کر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن بے چینی اس حد تک سوار تھی کہ سکون سے بیٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا تھا، وہ خود بھی اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھی ان سب چیزوں سے۔ وہ جانتی تھی سب کچھ اس کے بھائی کے پلان کے مطابق ہوگا تو پھر تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، جیسا وہ چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا، تو یہ تو خوشی کی بات تھی۔ وہ خوش کیوں نہیں ہو پا رہی تھی؟ اس کی ساری خوشی، سارے سکون کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ اس کا دل بہت تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اپنی بے چینی کو وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے بیٹھنے کی کوشش کی، جب دھیان باہر کی طرف چلا گیا جہاں رباب بالا سے لڑنے میں مصروف تھی۔ ان کا گھر اتنا بڑا تو ہرگز نہ تھا کہ آواز یہاں تک نہ آتی، اور پھر رباب جو بھی بات کرتی محلے کی ساری لڑکیاں دولہے سے لڑنے لگ جاتی۔ باہر رباب بالا کی خوب درگت بنا رہی تھی، جبکہ وہاں اندر وہ خاموشی سے بیٹھی آنے والے لمحات کا انتظار کر رہی تھی، شاید آنے والے لمحات سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دروازے پر خوب ساری رسمیں کی جا رہی تھیں، جیسا کہ دوام پہلے ہی بتا چکی تھی کہ یہاں پر کس طرح کی رسمیں ہونے والی ہیں۔ بالا پہلے ہی خود کو تیار کیے ہوئے تھا، رباب نے بالکل دوام کے مطابق یہ ساری رسمیں بتائی تھیں، جو سارے راستے وہ اسے بتاتے ہوئے آئی تھی کہ وہاں پر کیا کیا ہوگا، اور اب بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ رباب پتہ نہیں کون سی دھن میں تھی کہ لیکن امی کی موجودگی میں ساری رسمیں کر رہی تھی۔ جیسے جیسے یہ ساری رسمیں کی جاتی بالکل ویسے ہی وہ خوب اچھے سے ایک بابی ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ ریان نے سکھا تھا کہ ان لوگوں کو مصروف رکھنا ہے، وہ لوگ خاموشی سے اپنا کام کریں گے، اور رباب جتنا ہو سکے انہیں مصروف رکھ رہی تھی۔ یہاں خوب ساری رسمیں کی جا رہی تھی، لیکن بالا تو جیسے ہر چیز کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ رباب کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے اسے خوب تنگ کر رہا تھا، جبکہ بالا کے ساتھ ساتھ قبیلے کے باقی لوگ بھی خوب مستیاں کر رہے تھے۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا یہ کسی ڈاکو کی شادی ہے، جبکہ رباب کے والدین بالا ڈاکو کی بارات دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئے تھے۔ ایسی بھی کون سی مصیبت آ گئی تھی کہ ان کا داماد اپنی بہن کی شادی ایک ڈاکو کے ساتھ کر رہا تھا؟ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ ان کے ہائی فائی پولیس والے داماد نے اپنی بہن کی شادی ایک ڈاکو سے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جس طرح یہ شادی ہو رہی تھی یہ بات بھی تو کافی حیران کن تھی۔ اتنے دھوم دھام سے اتنی ساری رسموں کے ساتھ شادی ہو رہی تھی، مطلب صاف تھا یہ شادی پوری طرح سے دونوں طرف کی رضامندی کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ بالا ایک خطرناک ڈاکو ہے، ریان ایک پولیس والا ہو کر اپنی بہن کو ان کے حوالے کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات ان سب لوگوں کو پریشان کر گئی تھی۔ چچا جان تو تایا ابو کو دیکھ کر آنکھوں میں اشارہ کر رہے تھے، جبکہ چاچی کی نگاہیں تو دوام پر جو شادی میں اتنا زیادہ چہک رہی تھی، یہاں تک کہ وہ تو دولہے کی ٹیم میں تھی، اس لیے رباب کے ساتھ بھی اس کی خوب نوک جھونک چل رہی تھی۔ اور پھر تقریباً بہت ساری رسموں کے بعد رباب نے گھر کے اندر انٹری دینے کی اجازت دے ہی ڈالی تھی، جس پر شکر ادا کرتے ہوئے بالا سب سے آگے بڑھا تھا، کیونکہ اس کی بے چین نگاہیں تو اپنی دلہن کی تلاش میں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے اتنا بے قرار تھا کہ کل ساری رات وہ سو ہی نہیں سکا تھا۔ جب سے اس نے اسے دلہن کے حسین روپ میں دیکھا تھا تب ہی اس کی بے قراریاں عروج پر تھیں۔ فی الحال تو اس نے صرف اس کا مہندی سجا روپ دیکھا تھا، آج تو وہ مکمل اس کے رنگ میں رنگنے والی تھی۔ اس کی بے قراری میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن یہ حسین رنگ اسے بری طرح سے بہکا گئے تھے، اور وہ آج بہک جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اسے اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے وہ کس قدر بےتاب ہے۔ اس کی دھڑکن آج بیلا کے نام کو گنگنا رہی تھی، بیلا کے لیے بے قرار تھی، اور آج رات کو وہ اپنی دھڑکن اپنی بیلا کو سنانے والا تھا۔ وہ لوگ آگے بڑھے تھے جب اچانک ہی سردار کے بالکل قریب کمر پر بندوق کا ہلکا سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے قد کا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا شاید، ہاں اسے کہیں دیکھا تھا، یونیفارم میں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تو یہ تھا ریان اکرم کا پلان، اس نے سوچا، پھر ہلکا سا نفی مسائل لاتے سامنے ریان اکرم کی طرف دیکھنے لگا۔ ریان بھی ہلکی سی مسکراہٹ ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنے پلان کی پوری طرح سے کامیاب ہونے کا امیدوار ہو۔ سردار کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، اس نے کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اچانک ہی ہر طرف گولیاں چلنے لگیں، اور گولیاں چلتے ہی ہر طرف شور مچ گیا۔ اس طرح سے پینک کیوں پھیل گیا تھا وہ سمجھ نہیں سکا، کیونکہ اس نے سب پولیس والوں کو کہا ہوا تھا کہ مہمانوں کے بیچ ہرگز کوئی گولی نہیں چلانی،
جبکہ ڈاکوؤں کو وہ دیکھ چکے تھے، وہ لوگ بھی اپنی ساری بندوقیں اور پستول وغیرہ گاڑیوں میں چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ ریان نے خود آگے جا کر کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے کسی طرح کی کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوگی۔ اس نے پورا یقین دلایا تھا وہ لوگ گھر کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے۔ اس نے حیرانگی سے ایک نظر سردار کی طرف دیکھا تو خود بھی گولیاں چلنے کی آواز پر کچھ حیران سا لگ رہا تھا۔ اچانک چلنے والی گولیوں نے ہر طرف افراتفری مچا دی تھی۔ ان لوگوں نے سارے دروازے بند کیے تھے تاکہ وہ سارے ڈاکوؤں کو گھیر کر گرفتار کر سکیں، لیکن انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکو اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے۔ اگر ان کے پاس کسی طرح کا کوئی اسلحہ نہیں تھا تو پھر ان لوگوں نے یہ کام کیسے کیا تھا؟ ان لوگوں کا مین ٹارگٹ ہی سردار دلدار تھا، اسی لیے ساری بندوقیں اسی پر تانی گئیں، لیکن ابھی تک ان لوگوں نے کوئی گولی نہیں چلائی تھی، جو کہ سارے ڈکیت بھی یہاں پر ہی موجود تھے، ایک ہی دائرے میں تھے۔ تو پھر اچانک سے فائرنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ اچانک افراتفری مچنے کی وجہ سے سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ لوگوں نے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگتے ہوئے اپنی جان بچائی تھی، تو کچھ لوگ وہیں پر آگے پیچھے چھپنے لگے تھے۔ جبکہ ریان حیران اور پریشان تھا، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک یہ سب کچھ کیا ہوا۔ سردار اور قبیلے کے سارے ڈاکو ایک دائرے میں کھڑے تھے جہاں پر پولیس نے ہر طرف سے انہیں گھیر رکھا تھا۔ سردار ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ ساتھ اپنے ساتھ کھڑے ڈاکو کو اشارہ کرنے لگا، جس نے ہاں میں سر لاتے فوراً وہاں پر کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب رکھی تھی۔ بیٹھو سجن سائیں، تھک جاؤ گی میرا حسین مکھڑا۔ وہ پیار سے دوام کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کرسی پر بٹھا گیا۔ جبکہ اچانک ہونے والی افراتفری پر وہ بھی پریشانی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ فی الحال تک وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ وہاں موجود سارے کے سارے پولیس والے حیران تھے۔ انسپکٹر ریان اکرم، ہم یہاں سے کہیں نہیں بھاگنے والے۔ وہ کیا نا، ہم ڈکیت ہیں، بھگوڑے نہیں۔ تمہاری پلاننگ پہلے سے جانتے ہیں، اور یہ گولیاں ہم نے نہیں چلوائیں، تو کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، کوئی یہاں سے بھاگے گا اور نہ ہی کوئی یہاں سے قدم اٹھائے گا۔ بہتر ہوگا تم جا کر دیکھ لو کہ یہ گولیاں آخر چلی کہاں ہیں، یہ نہ ہو تم یہاں کھڑے ہماری راکھی کرتے رہ جاؤ اور وہاں کوئی تمہارا بڑا نقصان کر دے۔ وہ پرسکون سا سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا لہجہ یہ ایسا تھا کہ وہ اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے پیچھے کی طرف کھڑے 2-3 افسروں کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا، جو فوراً اس کے حکم پر ہاں میں سر لاتے پیچھے کی طرف نکل گئے۔ یقیناً اگر یہ گولیاں ان ڈاکوؤں نے نہیں چلائیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بنا ہی تھا، کیونکہ اتنا تو وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ گولیاں انہی کے گھر پر چلائی گئی ہیں۔ تقریباً 4 پولیس افسر گھر کے چاروں طرف گھوم رہے تھے، آخر جاننا تھا گولیاں کہاں چلی ہیں۔ خیر یہ سمجھ تو نہ آیا کہ گولیاں کیوں چلائی گئیں، لیکن ہاں گھر کے پیچھے سائڈ پر انہیں کچھ شیل کیس ملے تھے جو گرم تھے، مطلب گولیاں ادھر ہی چلی تھی اور بس تھوڑی دیر پہلے ہی چلی تھی۔ وہاں پر بلٹ کی اسمیل بھی پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر گولیاں کیوں چلائی گئی تھیں؟ گولیاں چلانی ہوتی تو گھر کے اندر چلائی جاتی، شادی کے فنکشن میں۔ یہاں پیچھے کی طرف گولیاں چلانے کا انہیں کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن وہ شیل کیسز لے کر واپس گھر کے اندر آ گئے تھے۔ سر ہر طرف پرسکون ماحول ہے، لیکن آپ کے گھر کے پیچھے کی جو دیوار ہے وہاں بالکل ساتھ ہی یہ کچھ بلٹ شیل کیس ملے ہیں اور یہ بہت گرم ہے، یعنی کہ فائرنگ ابھی ہوئی ہے۔ گھر کے پیچھے کی طرف بلٹ اسمیل بھی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھ کر آئے ہیں گھر کے پیچھے کی طرف علاقہ بالکل خالی ہے، یقیناً اس طرف کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ سامنے میدان کی طرف ہم نے دیکھا کوئی کیمرہ وغیرہ لگا ہو، لیکن میدان بالکل سنسان پڑا ہے۔ ایک کانسٹیبل اسے تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ سے وہ شیل کیس لے کر دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر سارے ڈکیت یہاں پر تھے، ساری پولیس نفری یہاں پر تھی، تو پھر بھلا گولیاں کون چلا سکتا تھا؟ وہ شیل کیس کو اپنے ہاتھ میں لیے معائنہ کر رہا تھا جب سردار نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ ریان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر وہ شیل کیس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا جیسے وہ ابھی حال نکال کر دے گا۔ سردار نے ایک شیل کیس کو ہر طرف سے جانچا تھا۔ راگا ڈاکو آیا تھا، یہ بلٹ کھول اس کے لوگ بنواتے ہیں۔ راگا ڈاکو کو بڑا شوق ہے اپنا نام بنانے کا، اپنی دہشت پھیلانے کا۔ وہ شیل کیس واپس اس کی طرف اچھالتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا تھا، راگا ڈاکو کون؟ تمہارا تایا؟ وہ یہاں آیا تھا، میرا اس کے ساتھ خون کا تعلق ہے، میں اس کا خون پانا چاہتا ہوں اور وہ میرا، مجھے تو یہ تمہارا مہمان لگتا ہے۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ بکواس بند کرو، وہ یہاں آیا تھا نکاح کے بعد، یقیناً تم نے ہی اسے بھیجا تھا۔ اس نے میری ماں بہن کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور تمہارا اصل چہرہ بھی دکھایا تھا۔ اس نے یہاں آ کر میری ماں کو بالا اور میری بہن کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ اب کی دفعہ ریان کو غصہ آنے لگا تھا، جبکہ پولیس نفری کو اشارہ کرتے ہوئے انہیں ہتھکڑی لگانے کا بھی حکم پاس کر چکا تھا۔ ارے 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 انسپکٹر 2 نمبر، آرام سے، کیا ہو گیا؟ کیوں شریف لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہو؟ ہم نے ایسا بھی کیا کیا تم ہمیں ہتھکڑی لگا رہے ہو؟ اب کیا گھر میں بارات لے کر آنے پر تم لوگ ہمیں پکڑ کر پولیس اسٹیشن میں بند کر دو گے؟ اوکے یار، اتنے برے دن آ گئے ہیں تم پولیس والوں کے، اگر مجرم نہیں مل رہے تو ہم شریفوں کو جیل میں ڈال رہے ہو۔ وہ جو سردار کی طرف ہتھکڑی لیے بڑھ رہا تھا، بالا اچانک اس کے سامنے آتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بکواس بند کرو تم لوگ، کیا ہو؟ یہ تم لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو ڈکیت بالا، اور تمہیں کیا لگا میں تمہارے ساتھ اپنی بہن کی شادی کروں گا؟ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا جو تم مرتے دم تک یاد رکھو گے۔ اتنا تو تم بھی سمجھ چکے ہو کہ یہاں پر ہرگز کوئی شادی نہیں ہو رہی، تم سب کو یہاں بلا کر یہ ٹریپ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ میرے دن اتنے بھی برے نہیں آئے کہ میں اپنی بہن کو تم جیسے ڈکیتوں کے حوالے کروں گا۔ خیر اب بھی اگر تم لوگ نہیں سمجھے تو میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تم لوگوں کے ساتھ شادی کا ڈرامہ کیا گیا۔ نہ تو میں اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا اور نہ ہی میں اپنی بہن کو تم لوگوں کے ساتھ کبھی رخصت کروں گا۔ تم لوگوں کو یہاں بلایا ہی اس لیے گیا تاکہ تم لوگوں کی اوقات یاد دلائی جا سکے اور تمہیں جیل کی چاردیواریوں کے پیچھے پھینکا جا سکے۔ مبارک ہو تم لوگوں کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ڈکیت قبیلے کے سارے ڈاکو ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر خود اپنا کام خراب کر چکے ہیں۔
تم سب کو اب زندگی بھر کی قید مبارک ہو، آسانی سے باہر نکلنے نہیں دوں گا میں تم لوگوں کو۔ یو آر انڈر اریسٹ، ڈاکو سردار دلدار وہ اچانک ہی آگے بڑھتے ہوئے اسے اریسٹ کرنے لگا۔ تو سردار نے آنکھیں گھمائی تھی، لیکن کس جرم میں؟ ہم نے کیا کیا؟ کیوں گرفتار کر رہے ہو ہمیں؟ تو ہم تمہارے گھر بارات لے کر آئے ہیں، تمہاری بہن کے ساتھ نکاح ہوا میرا، لیکن تم نہ جانے کون سے جرم کی سزا دینے پر آ گئے ہو۔ بھائی تم بھی ہمارے نکاح میں گواہ تھے، خیریت تو ہے نا؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ اور یہ تم کیا بار بار ڈاکو ڈکیت یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہو ہمارے لیے؟ ہم بہت شریف لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، عقل حلال کی کماتے ہیں، ہم سب کی شکلیں دیکھ کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم کوئی ڈاکو یا ڈکیت ہیں؟ اس طرح اپنے گھر بلا کر کیا ذلیل کرنا چاہتے ہو ہمیں یا تمہارے پورے ڈپارٹمنٹ کی طرح تم بھی وردی پہن کر عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ ڈکیتوں کے حوالے اپنے گھر کی لڑکی کر دو گے؟ کہاں سے ڈکیت لگ رہے ہیں ہم تمہیں؟ بالا نے اب کی دفعہ جو انداز اپنایا تھا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہو گیا تم لوگوں کا ڈرامہ، تم لوگوں نے کیا کیا ہے یہ تم لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اب جب جیل جانے کی باری آئی تو معصوم بننے لگے۔ جو کب سے خاموش کھڑا تھا انسپکٹر کامران بولا تو سردار کے لبوں کی مسکراہٹ بڑی گہری تھی۔ ہم معصوم نہیں بن رہے، ہم ہیں ہی معصوم انسپکٹر صاحب۔ اگر آپ کو لگتا ہے ہم گنہگار ہیں، ڈکیت ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو ثبوت پیش کیجیے، تبھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس طرح سے تو کوئی ہمیں جیل میں بند کر نہیں سکتا، ہم تو شرافت سے بارات لے کر آئے ہیں۔ بالا بھی کرسی کھینچ کر آرام سے لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ ان کا اتنا ریلیکس انداز تو وہاں موجود سارے پولیس والوں کو پریشان کر رہا تھا۔ اتنی باری نفری انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو چکی تھی، وہ سارے ڈکیت یہاں موجود تھے اور اب وہ اپنے ہی کام سے مکر رہے تھے، جیسے ان لوگوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ جو بھی ہوا ہے ان لوگوں نے کیا ہو۔ تم لوگوں کے خلاف ثبوتوں سے پورا تھانہ بھرا ہوا ہے۔ آپ کی دفعہ کامران دوڑ کر سامنے آیا تھا تو سردار نے میں سر لایا تھا، جیسے اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ کیا سچ میں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کہاں ہے تھانہ؟ بتاؤ ہمیں، ہم بھی اپنے خلاف ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں جا کر نہیں، ثبوتوں کو یہاں آنا ہوگا۔ ہم کوئی مجرم تھوڑی ہیں جو ہمیں جیل میں لے کر جایا جائے گا۔ جب تک ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ہمیں کوئی یہاں سے ہلا کر دکھائے۔ وہ پرسکون انداز میں ان لوگوں کا سکون تباہ کر گیا تھا۔ ایسے کیسے نہیں جاؤ گے تم لوگ؟ لے کر تو ہم تمہیں جائیں گے۔ کامران غصے سے آگے بڑھا تھا جب اچانک ہی ریحان نے ہاتھ آگے رکھ دیا تھا۔ ریڈ سر، ہم لے کر جائیں گے، یہاں پر کسی طرح کوئی تماشا نہیں ہوگا، ویسے بھی کافی تماشا لگ چکا ہے یہاں پر۔ اس نے ایک نظر مڑ کر برآمدے میں کھڑی اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ تم لوگوں کو ثبوت چاہیے تو ثبوت تو ہمارے پاس ہی ہیں، ہمارے تھانے میں فائلیں پڑی ہیں، تمہارے کارناموں سے منگوا لیتے ہیں، دیکھ لو۔ ریحان نے جیسے ہی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، منگوا لو اور دیکھ لو۔ رباب، میری بیوی کو پانی پلا دیجیے۔ وہ جیسے ریحان کو اگنور کرتے ہوئے دوام کی طرف متوجہ ہوا تو جو خاموشی سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کے دوپٹے کو اس کے سر پر ٹھیک کرتے رباب سے بولا تھا، جو بالکل خاموشی سے پانی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر ایک گلاس بھر کر لاتے ہوئے اس کے حوالے کر گئی۔ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے وہ کوئی سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ فائرنگ کے بعد اب یہاں بہت کم لوگ تھے جو کہ مہمان تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو بھاگ چکے تھے وہاں سے۔ کچھ لوگوں کو قصہ بھی سمجھ میں آیا تھا، کچھ لوگ اب بھی ہر چیز سے انجان تھے، اور کچھ لوگوں کو بس یہی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ ڈکیت تھے۔ لیکن یہ معاملہ کافی گمبھیر تھا۔ ریحان نے کسی کو فون کرتے ہوئے تھانے میں موجود سارے جرموں کے فائل نکال کر یہاں لانے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کو کسی بھی طرح یہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اس کے ہاتھ سے نکل سکتے تھے۔ ان کے کارناموں سے سچ مچ میں تھانے میں کتنی ہی فائلز بھری تھیں، ان کے پاس بہت ثبوت تھے ان کے خلاف، بس ان لوگوں کی گرفتاری کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ سر، میں نے پورا کا پورا تھانہ الٹ پلٹ کر دیا ہے، ہیڈ کوارٹر قبیلے کے خلاف موجود کوئی فائل نہیں مل رہی ہے۔ آپ نے ساری فائلیں الگ کر کے رکھوائی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہاں تک کہ ایک دو فائل غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ پچھلے 40 سال سے اس تھانے میں جتنی بھی فائلیں ان ڈکیتوں کے خلاف تھیں، سب کی سب غائب ہو چکی ہیں۔ اپنے موبائل پر آنے والی کال اٹینڈ کرتے ہوئے ریحان نے دوسری طرف موجود آدمی کی بات سنی تھی۔ یہ بات اسے جھٹکا دینے کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، وہاں سے فائل غائب نہیں ہو سکتی، لا کر میں چیک کرو، میں نے خود ساری فائل سارے ثبوت اکٹھے کر کے رکھے تھے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ غائب ہو جائیں۔ کان کھول کر سن لو، مجھے وہ ساری فائل چاہیے۔ یہاں میں نے ان سارے ڈکیتوں کو گرفتار کر رکھا ہے، یہاں پر میں انہیں روک کر رکھا ہے، یہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، یہاں سے یہ سیدھے جیل کی چاردیواریوں کے پیچھے جائیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ وہ ہلکی آواز میں بولتا اینڈ پر گرایا تو اس کے انداز پر سردار کے لبوں پر ایک دفعہ پھر سے معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ سردار چاچو، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو بالا چاچو کی شادی پر آئے تھے نا، ایک چھوٹی سی بچی اس کے پاس آتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ ہاں بیٹا، ہم تو یہاں بالا چاچو کی شادی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ پولیس والے بہت ہی کمینے ہوتے ہیں، بتایا تھا نا میں نے تمہیں کہ یہ کس طرح سے معصوم لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ہم لوگوں پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ۔ سرداروں سے دیکھتے ہوئے اس کی معصومیت کے مطابق سمجھانے لگا تو ریحان تیزی سے آگے بڑھتا اسے گربان سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے انداز پر سردار کے لبوں کی مسکراہٹ جدا نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ مسکراتے لبوں سے اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ وہ ساری فائلز تو تم نے غائب کی ہیں نا، یہ سب کچھ تم نے کیا، رائٹ؟ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا ڈاکو سردار، تم ڈکیت ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، قاتل ہو، کئی دفعہ معصوم زندگیاں تباہ کی ہیں تم نے، تمہیں آسانی سے یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے پوری طرح سے بھرا ہوا تھا جب سردار سکون سے اس کے بازو اپنی گردن سے جھٹکتا پیچھے ہٹا تھا۔ ہاتھ سنبھال کے انسپکٹر، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم ہم پر کس طرح الزام لگا سکتے ہو؟ ہم یہاں صرف فرض برات لے کر آئے ہیں،
اپنی دلہن لے جانے کے لیے، اور بہتر ہوگا تم یہ ڈرامے کر کے ہمیں بیوقوف بنانے کے بجائے وہ کام کرو جس کے لیے ہمیں یہاں بلایا گیا ہے۔ ہم جب چاہیں لڑکی کو لے کر جا سکتے ہیں، بہتر ہوگا تم عزت سے رخصت کر دو، ورنہ کیا ایک پولیس والے کے گھر پر کھڑے ہو کر تم ایک پولیس والے کو دھمکی دے رہے ہو۔ اب کی دفعہ وہ ہتھے سے اکھڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اب سردار کی طرف قدم بڑھاتا، جمرو تیزی سے آگے آتا، اسے دھکا دے کر پیچھے کر چکا تھا۔ انسپکٹر، ہاتھ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، منہ سے بات کرو، ورنہ بھی بہت خطرناک ہے، اور ویسے بھی ہم لوگ ضرور شریف لوگ ہیں، کچھ غلط کام تو کیا نہیں ہے ہم نے، اگر کیا ہے تو ثبوت لا کر دکھاؤ، اور اگر ثبوت نہیں دے سکتے تو اپنی بہن کو رخصت کرو۔ عزت سے بارات لے کر آئے ہیں، عزت سے دلہن کو لے کر جائیں گے، اگر کسی میں ہمت ہے تو رو کے دکھاؤ۔ جمرو اس کی آنکھ گھما کے ڈالے بولا تو ریان ایک دفعہ پھر سے اپنے موبائل فون پر مصروف ہو چکا تھا، انہیں ثبوت دینا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ بغیر ثبوت کے نہ تو وہ یہاں سے ہلنے والے تھے اور نہ ہی ریان کچھ کر سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کھیل اتنی بری طرح کیسے لوٹ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے بال نوچتا، پتہ نہیں کون سے احساس کے تحت کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا ارادہ بیلا سے بات کر کے اسے کمرے سے باہر نہ آنے کے لیے کہنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنی بہن کو کس طرح کی مصیبت میں نہیں پھنسنے دینے والا تھا۔ اس نے فیصلہ کر دیا تھا وہ اپنی بہن کو ان کے سامنے بھی نہیں آنے دے گا، لیکن یہ کیا؟ اس نے غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے کمرہ بالکل خالی اور ویران پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا امی کے کمرے کی طرف آیا، لیکن یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ جس نے اٹیچ اسٹور روم میں بھی داخل ہوتے ہوئے بیلا کو تلاش کیا، اس کی آواز بے چینی سی بھری تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ بیلا کو آواز بھی دی، پھر وہاں سے نکلتے ہوئے کچن کی طرف کمرے میں ملا پر بھی کہیں بھی کچھ نہیں۔ اب اس نے پریشانی سے ذرا اونچی آواز میں بیلا کو پکارا تو بالا، جو دوام کے ساتھ رکھی کرسی پر پرسکون انداز میں بیٹھ سرگوش عمر سے کچھ کہہ رہا تھا، حیرانگی سے اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ امی، بیلا کہاں ہے؟ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے اپنی ماں سے پوچھنا چاہا تھا، جو اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے بیلا کہاں ہے؟ وہیں اندر ہے، تمہارے کمرے میں، تھوڑی دیر پہلے ہی تو پارلر والی تیار کر کے فارغ ہوئی ہے۔ امی کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا، یقیناً انہیں ریان کی یہ پلاننگ پسند نہیں آئی تھی۔ امی، نہیں ہے بیلا وہاں اندر کوئی بھی نہیں ہے، میں پورا گھر دیکھ چکا ہوں، بیلا کہیں نہیں ہے، وہ انہیں بتاتا اونچی اونچی آواز میں بیلا کو پکارنے لگا تھا، جبکہ اس کی پکار پر بالا بھی اپنی جگہ سیدھا ہوا تھا۔ ڈرامے بند کرو انسپکٹر، کیا لگتا ہے تمہیں کہ تم ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہو؟ ہم سے اپنی بہن کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو تو کان کھول کر سن لو، وہ لڑکی بالا کے نکاح میں ہے اور بالا اسے کہیں پہ بھی لے کر جا سکتا ہے۔ وہ غصے سے اسے گھور کر بولا تھا، سردار، تمہیں سچ میں لگتا ہے میں اپنی بہن کے حوالے سے اس طرح کوئی تماشا کروں گا؟ وہ وہیں برآمدے کے اندر کھڑا بولا تھا۔ سردار نے 2-3 قدم آگے بڑھتے ہوئے پورے گھر کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ وہ یہاں کھڑا کب سے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر راگا ڈاکو یہاں کیوں آیا تھا، لیکن اب شاید اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس نے اپنی نشانی یہاں اسی لیے چھوڑی تھی تاکہ سردار کو پتہ چل سکے کہ اس کی موجودگی اس شادی میں رہی ہے۔ تیزی سے اندر داخل ہوتے وہاں موجود تینوں کمروں کی طرف دیکھ لگا۔ وہ پہلے بڑے کمرے کی طرف آتا، دروازے سے ہر طرف جھانک کر اب دوسرے کمرے کی طرف آیا، جو یقیناً ریان کا کمرہ تھا۔ ریان کمرے کے سامنے والی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، مطلب صاحب تک کوئی پلاننگ کی گئی تھی۔ انسپکٹر، تمہیں وردی کس نے پہنائی ہے؟ آنکھیں اور کان کھلے رکھو، تمہاری بہن شاید بھاگ گئی ہے یا پھر نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میری بہن کو اپنے بھائی پر پورا یقین ہے، وہ جانتی ہے اس کا بھائی اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضرور تم لوگوں نے ہی کچھ کیا ہوگا، بتاؤ کہاں ہے میری بہن؟ لوگوں سے سردار سے استفسار کرنے لگا تو سردار نے آنکھیں گھمائی تھیں، ہمیں غیبی علم نہیں آتا، اگر ہم وہاں باہر تمہارے سامنے کھڑے تھے تو ہم نے تمہاری بہن کو تو ہرگز غائب نہیں کیا۔ اگر تمہاری بہن گھر سے نہیں بھاگی، جو یقیناً کوئی نہ کوئی اسے یہاں سے لے کر گیا، اور جس طرح یہ کھڑکی ٹوٹی ہے، لیکن یہیں سے تمہاری بہن کو نکالا گیا ہوگا، کیونکہ وہاں تمہاری کھڑکی کی چیز پر کچھ سرخ کپڑے نما کوئی چیز ہے، شاید بیلا کا دوپٹہ ہوگا، کہیں اسے کوئی اٹھا کر تو نہیں لے گیا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے لہنگے کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا، جس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی موجود تھا۔ کون کر سکتا ہے ایسی حرکت؟ میری بہن خود اپنی مرضی سے تو نکل نہیں سکتی، یقیناً یہ سب کچھ راگا ڈاکو نے کیا۔ اب سمجھ میں آیا اس نے یہاں فائرنگ کر کے اپنا نشان کیوں چھوڑا، یہ اسی کی حرکت ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے ہر مسئلے کا حل اسے دے رہا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو تمہارا آدمی ہے نا، تمہارا تایا ہے، تمہارے ساتھ اس کا خون کا تعلق ہے، تو وہ بھلا بالا کی بیوی کو شادی کے دن اس کے گھر سے کیوں اٹھوائے گا؟ ریان جیسے پاگل ہونے کا تھا، جبکہ بالا بھی اندر داخل ہوتے ہوئے ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ تو ہم وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا، میرے خیال میں ہمیں جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہیے۔ اب کی دفعہ سردار ریان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، کیونکہ یہ اس کی بہن کا معاملہ تھا، وہ ہرگز اسے پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ بکواس بند کرو، مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ میں خود ہینڈل کر لوں گا، تم لوگ بس انتظار کرو کب تم لوگوں کے سیاہ دن شروع ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کے خلاف سارے ثبوت ہیں میرے پاس، جو میں تم لوگوں کے سامنے پیش کر کے تم لوگوں کو جیل کی 4 دیواروں کے پیچھے کروں گا۔ یہ مت سوچنا کہ اس وقت خود کو مظلوم ثابت کر کے تم لوگوں نے مجھ سے اپنا پیچھا چھڑا لیا، قیامت تک نہیں چھوڑوں گا میں تم لوگوں کو۔ وہ اسے داڑ رہا تھا، جو دل میں آئے وہ کرو انسپکٹر۔ چلو سردار، ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ تم اپنی اس 3rd کلاس پولیس نفری کے ساتھ اپنی بہن کو آزاد کروا لو گے، یا پھر راگا ڈاکو سے اس کو چھڑوا لو گے، تو چھڑوا کر دکھاؤ۔ بلکہ میں خود، یعنی کہ تمہاری بہن کا شوہر، اس معاملے میں کسی بھی طرح کی انوالومنٹ دکھانے سے انکار کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں تمہاری یہ پولیس کس حد تک تمہارے ساتھ دے گی۔ باقی یہاں سے ہم نہیں جا سکتے، اس کا فیصلہ تمہارے ثبوت کریں گے۔ جاؤ، کیا یاد کرو گے کہ میرے سالے ہونے کے ناطے میں تمہیں پوری چھٹی دیتا ہوں کہ میرے خلاف ثبوت لے کر قبیلے میں آ جانا۔ ہم سب ڈاکو خود اپنے آپ کو تمہارے حوالے کریں گے، لیکن ثبوت لانا پہلی شرط ہے۔ اگر تم ثبوت لانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تو اپنی یہ شکل دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
اور کیا کہا تم نے کہ تمہیں نہ تو ہماری مدد چاہیے اور نہ ہی تم اپنی بہن کی رخصتی کرو گے، تو جاؤ، تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو چاہتے ہو کر لو، اگر ہمت ہے تو اپنی بہن کو راغب ڈاکو سے چھڑوا بھی لینا، کیونکہ تمہاری طرف سے اس دھوکے کے بعد اب تمہاری بہن ساری زندگی تمہارے گھر پر تو بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس کی رخصتی بالا ڈاکو سے زندگی بھر نہیں ہونے دے گا، نہ تو خود تمہاری بہن کو اپناؤں گا، نہ کسی اور کو اپنانے دوں گا۔ اگر اسے راغب ڈاکو کی گرفت سے زندہ چھڑوانے میں کامیاب ہو بھی گئے نا، تو وہ بھی ساری زندگی اس کو گھر پر ہی بٹھا کر رکھنا، کیونکہ تم اور تمہاری بہن کے اس طرح کا رشتہ بنانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ سردار ایک نظر اسے دیکھتا اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ وہ باہر آتے ہوئے دوام کا ہاتھ آہستہ سے تھامتا اسے لیے باہر نکلنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ سارے ڈاکو وہ جگہ چھوڑ چکے تھے، جبکہ کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو انہیں روک پائے تھے اور نہ ہی راغب ڈاکو کے بارے میں کچھ بھی جانتے تھے۔ میری بہن کو وہ آدمی اٹھا کر لے گیا، آپ لوگ پلیز میری مدد کریں، میری بہن کی زندگی سوال ہے، اس کی عزت خطرے میں ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کامران سے بولا تھا، اور یہاں جو یہ ڈاکو ہماری عزت لوٹ کر گئے ہیں، اس کا کیا؟ اتنی بڑی نفری ہونے کے باوجود ہم لوگ ان لوگوں کو پکڑ نہیں پائے۔ جا کر تھانے میں ثبوت ڈھونڈو ان کے خلاف، تاکہ ہم لوگ انہیں اریسٹ کر سکیں۔ تمہاری بہن کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ انسپکٹر کامران غصے سے دہاڑا تھا۔ بعد میں دیکھا جائے گا؟ کیا مطلب ہے سر؟ میری بہن کی عزت خطرے میں ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے، کوئی اجنبی سا ڈاکو اسے اٹھا کر لے گیا اور آپ لوگوں کو ان کی پڑی ہے؟ ہاں، ہمیں ان لوگوں کی پڑی ہے، کیونکہ انعام اور پروموشن ان لوگوں کی گرفتاری سے ملنا ہے، راغب ڈاکو کی گرفتاری سے نہیں۔ اور ویسے بھی یہ اتنا بڑا کیس ہے، اگر اس میں تمہاری بہن کو کوئی بھی ہو گیا تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہاں پر اس مقام پر آ کر ہم ان ڈاکوؤں کو اس طرح آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو ساری زندگی اپنے منہ پر تھوک کروانے کے لیے تیار ہے۔ انسپکٹر کامران غصے سے بول رہا تھا، جبکہ غصے سے دماغ تو ریان کا بھی گھوم رہا تھا۔ اس کی بہن کی زندگی خطرے میں تھی، عزت خطرے میں تھی، وہ اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے، جیسے وہ کوئی معمولی انسان ہو جس کا ان سب چیزوں میں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ یہاں تک کہ ان کے لیے جو راغب ڈاکو کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، انہیں صرف اور صرف ڈاکو سردار کی پرواہ تھی، جس کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اس کی نفری اس معاملے میں اس کا کوئی ساتھ نہیں دینے والی، یعنی اسے اپنی بہن کے لیے اکیلے لڑنا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ وہ تو جانتا تک نہیں تھا راغب ڈاکو کون اور کہاں ہے، اور بنا پولیس کی مدد کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ گھر سنسان پڑا ہوا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ باہر رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹینٹ سروس والے آ کر اپنا سامان اٹھا رہے تھے، وہ بالکل خاموش تھا۔ اسے اپنی نفری سے ایسی امید نہ تھی، اسے یقین تھا وہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ وہ ان لوگوں کی مدد کی خاطر اپنی بہن کی زندگی داؤ پر لگا چکا تھا۔ ریان نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے کسی کیس میں اپنے گھر والوں کو شامل کیا تھا، اپنی بہن کی زندگی، اس کی عزت داؤ پر لگائی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے قانون کا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن جس طرح بیچ میدان میں ان لوگوں نے اسے تنہا چھوڑا تھا، وہ سچ میں اسے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اسے شرم آ رہی تھی، اور ایک ایسی فورس کا حصہ تھا جن کے لیے اپنے مطلب کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ وہ لوگ سردار دلار کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے نکل چکے تھے، کسی کو اس کی بہن کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی بہن کو گھر کے اندر سے اونڈے اٹھا کر لے گئے تھے اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اتنی ساری پولیس فورس کے بیچ اس کی بہن کہیں غائب ہو گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ یہ بات بھی اسے دلدار نے بتائی تھی، یہ کام راغب ڈاکو کا، ورنہ شاید اسے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر اس کی بہن غائب کہاں ہوئی ہے۔ کر لی اپنی منمانی، جو تم چاہتے تھے ہو گیا نا، اب سکون میں ہو تم۔ اپنی یونیفارم سے وفاداری نبھانے کے لیے اپنی بہن کی زندگی داؤ پر لگا دی، اس کا پاکیزہ رشتہ، اس کا نکاح داؤ پر لگا دیا تم نے۔ ان لوگوں کو پکڑنے کی خاطر یہ تک نہ سوچا کہ تمہاری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ریان اکرم، میری بیٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری معصوم بچی؟ کون ہے وہ لوگ جو اسے اٹھا کر لے گئے ہیں؟ تمہاری پولیس فورس جس کے لیے تم دن رات ایک کرتے تھے، کیوں تمہارے کام نہیں آئی؟ کیوں ان لوگوں نے تم سے منہ پھیر لیا ہے؟ جواب دو ریان اکرم، میری بیٹی کہاں ہے اور کب تک گھر واپس آئے گی بھی یا نہیں؟ جواب دو، میں تم سے جواب مانگتی ہوں ریان اکرم۔ اس فورس کے لیے تم نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، بتاؤ کیا کیا ہے ان لوگوں نے تمہارے لیے؟ ہاں، جب تمہیں ان کی مدد کی ضرورت تھی وہ چہرہ پھیر کر چلے گئے، کیونکہ ان کے لیے ان کی یونیفارم پر ستارے اہمیت رکھتے ہیں، ان کے لیے ان کی پروموشن اہمیت رکھتی ہے، نامی رقم اہمیت رکھتی ہے۔ تمہاری بہن یا تمہاری عزت ان کے لیے کچھ بھی نہیں ریان اکرم، لیکن میرے لیے میری بیٹی میرا سب کچھ ہے۔ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ آج میری بیٹی کی شادی تھی، جو صرف اور صرف تمہاری خود غرضی کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ میری بات کان کھول کر سن لو ریان، اگر میری بیٹی پر آنچ بھی آئی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ امی، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں ٹوٹ جاؤں گا۔ میں تو ٹوٹ چکا ہوں امی، میں کچھ نہیں جانتا۔ راغب ڈاکو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہاں تک کہ وہ اس وقت کہاں ہے میں نہیں جانتا۔ میں نے اسے صرف ایک دفعہ دیکھا ہے، وہ بھی اپنے ہی گھر پر۔ اگر یہ پولیس فورس میری مدد نہیں کر سکتی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور اس معاملے میں پولیس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تو جا کر بالا سے مدد لو۔ جاؤ اور بالا کو کہو کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ بیلا اس کے نکاح میں، اگر اس کی بیوی ہے وہ محافظ ہے اس کا، اگر تم نہیں تو وہ اس کا نگہبان ہے۔ جا کر کہو اسے کہ ہماری بیٹی کو باعزت واپس لائے۔ بلکہ چھوڑو، تم کس منہ سے کہو گے اسے کچھ بھی؟ تم تو اسے دھوکہ دے رہے تھے، اس کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے۔ ارے اپنی ہی بہن کو داؤ پر لگا کر تم ان ڈاکوؤں کو پکڑنے جا رہے تھے، کیوں؟ کس کی خاطر؟ چند روپوں کی خاطر یا میڈل کی خاطر؟
یا اپنی یونیفارم پر ستارے بڑھانے کی خاطر، یا تمہیں بھی پروموشن کا لالچ تھا؟ جواب دو مجھے، کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ ریان، اپنی ہی بہن کی زندگی خراب کر دی تم نے۔ بتاؤ، اگر تمہاری بہن عزت سے گھر واپس آ بھی گئی تو کون کرے گا اس کے ساتھ شادی؟ ریان اکرم، حقیقت پسند بنو تم۔ اپنی بہن کی شادی ایک ڈاکو سے نہیں کرنا چاہتے تو بتاؤ، ایک ایسی لڑکی جس کو شادی والے دن کئی لوگوں کے بیچ سے ڈاکو اٹھا کر لے گئے، اس لڑکی کو کون عزت سے اپنائے گا؟ تم اسے بالا کے حوالے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تمہیں اپنی بہن کے قابل نہیں لگتا تھا بالا۔ تمہیں ایک عزت دار آدمی سے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی تو بتاؤ کہاں ہیں وہ عزت دار لوگ جو تمہاری بہن کا ہاتھ تھامیں گے؟ بتاؤ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤ گے اپنی بہن کے قابل؟ جب ڈھونڈ کر لاؤ کوئی ایسا انسان جو میری بیٹی کو باعزت گھر واپس لا سکے۔ نمی بے ادب سے بول رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سر جھکائے شرمندگی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ امی، میں اسے لے کر آؤں گا، اپنی بہن کو فکر نہ کریں، میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں اپنی بہن کو واپس لے کر آؤں گا۔ قبیلے والوں کے علاوہ اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تو میں انہی سے مدد مانگوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اب کی بیٹی صحیح سلامت عزت سے واپس آئے گی، میں اسے لے کر آؤں گا، اس کے لیے مجھے ڈکیت قبیلے والوں کے پاؤں ہی کیوں نہ پڑنے پڑے، لیکن میں آپ کی بیٹی کو واپس لے کر آؤں گا۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا جبکہ امی صرف اور صرف اس کے لیے دعائیں ہی کر سکتی تھیں۔ انسپکٹر کامران پاگلوں کی طرح تھانے میں داخل ہوتے ہوئے سردار کے خلاف ثبوت تلاش کرنے لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ سردار کے خلاف اسے کوئی ثبوت ہی نہیں مل رہا تھا؟ اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، پورا تھانہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا، لیکن یہاں پر کوئی بھی فائل موجود ہی نہیں تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا غصے سے۔ ایسا ہو کیسے سکتا تھا؟ آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے بھی وہ کسی بھی طرح سے ڈاکو دلدار کو پکڑنا چاہتا تھا، کسی بھی طرح سے وہ اپنا پروموشن کروانا چاہتا تھا۔ انسپکٹر کی اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے اس نے اور کسی کو نہیں بلکہ سردار کے باپ کو ہی مارا تھا۔ کس زمانے میں انسپکٹر صابر اور حوالدار کامران ان ڈکیتوں کا سب سے بڑا دشمن ہوتا تھا جن کے ساتھ مل کر اس نے قبیلے پر حملہ کر کے قبیلے کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ اس ساز میں صرف انسپکٹر صابر اور حوالدار کامران شامل تھے، لیکن اس وقت راگا ڈاکو نے ان کی مدد کی تھی اور آج راگا ڈاکو ہی سارا کام تباہ کر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے انسپکٹر ریان کی بہن کو اٹھا کر لے گیا تھا، اس کی ساری پلاننگ پر پانی پھر چکا تھا۔ نہ انسپکٹر ریان کی بہن ابھی ان کے پاس تھی اور نہ ہی سردار کے خلاف یا ڈکیت قبیلے کے کسی بھی ڈاکو کے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ ریان پر آ رہا تھا جو اس ساری سچویشن میں اس کی مدد کرنے کے بجائے اپنی بہن کے لیے سو رہا تھا۔ ایک معمولی سی لڑکی ہی تو تھی، اگر اتنے بڑے مشن میں اس کی بہن قربانی چلی بھی جاتی تو بھی اس کا ڈبل پروموشن ہو سکتا تھا، کتنا فائدہ ہو سکتا تھا اسے لے کر نہیں۔ انسپکٹر ریان نے پہلے تو اپنی بہن پر رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اب جیسے وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اپنی بہن کے علاوہ اسے کوئی سوج ہی نہیں رہا تھا، اسے تو پروموشن بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن انسپکٹر کامران کو پروموشن چاہیے۔ اسی پروموشن کے لیے تو اس نے 19 سال پہلے بھی ڈکیت قبیلے کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لیا تھا کہ بنا کسی بنا فریقین ان پر حملہ کر کے پورا قبیلہ تباہ کر دیا تھا۔ اب تو حد پار کرنے کو تیار تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا اب دوسروں کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کے بعد اپنا نام لگا کر پروموشن حاصل کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے ریان اکرم کو اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر اپنا کام نکلوانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بیوقوف اب اپنی بہن کے پیچھے لگ گیا تھا اور وہ یہاں پاگلوں کی طرح سردار کے خلاف ثبوت تلاش کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کوئی ایک بھی ثبوت اگر نکل آئے تو پھر ڈکیت قبیلے کے سارے ڈاکو سرنڈر کر دیں گے، لیکن یہاں تو کوئی ایک ثبوت بھی نہیں مل رہا تھا۔ آخر یہ ساری فائلز غائب کہاں ہوئی تھی؟ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ ایک عجیب غار سی جگہ تھی جہاں آگے بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ان کی منتیں کر رہی تھی اسے یہاں سے باہر نکال دیا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کی پکار سنتا۔ پتھر پر ہاتھ مار مار کر وہ تھک چکی تھی، اس کا دوپٹہ کافی زیادہ پھٹ چکا تھا، اس کا حسین دلہن روپ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ بے چین تھی، بالا کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کا دماغ پوری طرح سے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کے ذہن پر صرف اور صرف بالا سوار تھا۔ وہ اس کی باتیں، اس کی محبت یاد کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب اچانک کی کھڑکی سے کچھ لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ لوگ کون تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ ان لوگوں نے چہرے پر پردہ باندھ رکھا تھا، شاید وہ ڈکیت تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے چہرے پر رومال رکھا تھا اور تب سے وہ بے ہوش تھی۔ اب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند گفا نما جگہ میں پایا تھا جہاں پر صرف اور صرف ایک پیلے رنگ کا بلب لگا ہوا تھا۔ یہ جگہ بالکل خالی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پتھروں کے بیچ میں ہے، کوئی رستہ نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہ قبیلے والی جگہ تو نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ بالا اسے یہاں لایا، تو پھر وہ یہاں کیسے آئی تھی؟ وہ لوگ کون تھے؟ وہ بری طرح الجھن کا شکار ہوتی ایک دفعہ پھر سے چیخنے چلانے لگی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کی چیخ و پکار سن کر جواب دے گا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دیواریں بہہ رہی ہیں اور یہ پہاڑ بالکل خاموش۔ وہ چلا چلا کر تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔
سردار یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم دلہن کو یہاں اٹھا کر کیوں لائے ہو؟ بھلا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ یہاں پر دلہن کو لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تم جانتے ہو اگر قبیلے کے ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے تو وہ ویسے بھی تمہاری جان کے دشمن ہیں۔ تم کسی بڑی مصیبت میں بھی پھنس جانا۔ رشید اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ وہ پہاڑ کے کونے پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اندر تو اسے صرف اور صرف غار میں بیلا کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی، جس سے تنگ آ کر وہ غار سے نکل کر یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کون بتائے گا ان لوگوں کو رشید ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اسے کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ اس کی منقوہ میرے پاس ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، ہمیں کسی نے وہاں نہیں دیکھا۔ وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر انسپکٹر کی بہن کہاں غائب ہوئی۔ بالا کو خوش نہیں رہنے دوں گا میں۔ 1-1.5 ہفتے کے بعد بھیج دوں گا اسے واپس اس کے بھائی کے پاس۔ یہ سوچ کر کہ بالا کی منقوہ 1 ہفتے تک راگھو ڈاکو کی قید میں رہی ہے، بالا ہرگز اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اس کی محبت کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ یہ جو جشن منا رہا ہے نا یہ جشن یہیں ادھورا رہ جائے گا۔ یا ایک اور کام کروں، اس کی لاش بھیجوں اس کے پاس۔ بالا بڑی محبت کرتا ہے اس لڑکی سے۔ اگر یہ لڑکی مر گئی تو سردار کا دایاں بازو ٹوٹ جائے گا جس طرح اس نے میرا بازو توڑ دیا۔ وہ اپنے ایک بازو کی طرف اشارہ کرتے بولا جہاں کی جگہ بالکل خالی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں بہت فرق ہوگا اس کے اور میرے بازو میں، لیکن بالا کی تکلیف سردار سے دیکھی نہیں جائے گی۔ بہت محبت کرتا ہے وہ بالا سے، اپنے دوست کے ساتھ تڑپے گا، اس کے دکھ میں روئے گا، اور سردار راگھو ڈاکو کو سکون ملے گا۔ اس طرح ایک دن بالا مر بھی جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ رشید کندھے اچکا کر اس قریب ہی بیٹھ گیا۔ سردار کیا ہم اب اس قبیلے کے ان ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ان کی عورتوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ میرا مطلب اگر پکڑے گئے تو تم جانتے ہو نا تمہاری بندوق سے نکلی ہر گولی کے خول پر ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ رشید نے جیسے اسے کچھ یاد کروایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے سردار دلدار جس کی بھابھی گھر سے غائب ہوئی ہے اور ڈاکو بالا جس کی منقوہ غائب ہوئی ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کر ایک گولی کا کوڈ دیکھنے میں وقت برباد کرے گا؟ بے فکر رہو، اس کا شک ہم پر ہرگز نہیں جانے والا۔ وہ بے فکر انداز میں بولا تھا جب انہیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھیں۔ یہ گھوڑے تو ڈکیت قبیلے کے لگ رہے تھے، لیکن وہ یہاں اس طرف کیوں آ رہے تھے؟ راگھو ڈاکو کا دل زور سے کانپا تھا۔ اس کے مطابق سردار ہرگز نہیں جانتا تھا کہ راگھو ڈاکو کا ٹھکانہ یہاں ہے۔ اسے پورا یقین تھا کسی زمانے میں یہاں پر جوئے کا اڈا ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے سردار نے حکومت سنبھالی تھی اس نے اس جگہ کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ یہاں کسی بھی ڈکیت کا آنا جانا نہیں تھا، بلکہ 8 سال سے یہ جگہ بالکل بند تھی۔ راگھو ڈاکو نے واپس آ کر تقریباً 8 سال کے بعد اس جگہ کو آباد کیا تھا، جہاں پر اس کے ساتھ کچھ ساتھی بھی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن قبیلے کے کسی بھی ڈکیت کا اس طرف کوئی آنا جانا نہیں تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ تو یہ لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ سردار بھاگ نکلتے ہیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ ڈاکو ہمارے پاس آ جائیں۔ ہمیں یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے ورنہ وہ لوگ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ رشید کا خوف سے اٹھ کر کانپتے ہوئے بولا تھا، جبکہ راگھو ڈاکو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر لایا تھا۔ ہم کوئی بگوڑے تھوڑی ہیں جو بھاگ جائیں گے رشیدے، اس کی عزت اس وقت ہمارے پاس ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی عزت پر کسی طرح کا کوئی رسک لے گا؟ بے فکر ہو جاؤ، جب تک بالا ڈاکو کی دکھتی رگ ہمارے ہاتھ میں ہے تب تک وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تو رشید نے ایک نظر سے دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، بالا ڈاکو کی عزت ان کے پاس ہی تو وہ بلا ان کے خلاف کیا ہی کر سکتا تھا۔ راگھو ڈاکو کچی گولیاں ہرگز نہیں کھیلتا، اپنا تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ابھی تو وہ ڈاکو سردار کے سامنے اسے اہمیت دے رہا تھا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، ڈر جیسے ختم ہو چکا تھا۔ کیا بگاڑ سکتے تھے ڈکیت قبیلے کے وہ لوگ؟ ان کی عزت ہی جب ان کے پاس تھی۔ سردار اور بالا پہلے قبیلے میں گئے تھے، وہاں پر دوام اور قبیلے کے سارے لوگوں کو محفوظ چھوڑ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے وہ قبیلے کی دوسری طرف پہاڑوں کی طرف نکل آئے تھے۔ اور کہاں جا رہے تھے انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جمرو تو ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن وہ جمرو کو ساتھ بھی نہیں لے کر آئے تھے۔ آؤ سردار، کیسے ہو تم؟ آج تایا کی یاد کیسے آ گئی؟ تم تو میری شکل پر تھوکنا بھی پسند نہ کرو، راگھو ڈاکو اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کے بالکل سامنے ہی پتھر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے، تمہارے جیسے آدمی پر تھوکنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن کیا ہے نا کہ میرے دوست بالا کی امانت کو تم یہاں لے آئے ہو، وہ بھی بنا ہم سے پوچھے۔ یہ تو غلط بات ہے نا، بس اسی لیے تم سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔
کیا کس کی بات کر رہے ہو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس تو تمہاری کوئی امانت نہیں ہے۔ رشید فوراً بولا تو سردار نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ راگا ڈاکو بحث نہیں، بکواس نہیں، فکر مت کرو، ہم اسے لینے کے لیے نہیں آئے، بس تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا، اس پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو تم کل کا سورج نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ کیا ہے نا، وہ امانت ہونے کے ساتھ ساتھ بالا کی عزت بھی ہے، اور اگر بالا کی عزت پر ذرا سا بھی حرف آیا تو تمہیں دوسری سانس نہیں لینے دیں گے۔ اتنا تو تم جانتے ہی ہو نا، تو بالکل بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں وہ تمہارے پاس ہے، تم ہی اسے وہاں سے اغوا کر کے یہاں لے کر آئے ہو، وہ بھی ہمارے ناک کے نیچے سے۔ ویسے تمہیں لگتا ہے کہ تم میری ناک کے نیچے سے کچھ کر سکتے ہو اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ سردار ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو راگا کچھ پل ہل نہیں پایا تھا۔ نہیں راگا ڈاکو، بے وقوف صرف تم ہو یہاں اور کوئی نہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ پولیس والا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے، آسانی سے وہ اپنی بہن کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ شک تو کئی دنوں سے ہی تھا، اس لیے ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور پھر دیکھو اس نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کی۔ پوری پولیس نفری کو بلوا کر وہ ہمیں ہی پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ اب ہم یوں ٹکے کے پولیس والوں کے ہاتھوں پکڑے جائیں تو ڈاکو تو نہ ہوئے نا، اس لیے بس تمہیں تمہارا ٹیلنٹ دکھانے کا ایک چھوٹا سا موقع دے دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ سردار دلدار کی ناک کے نیچے سے تم اس کی بھابھی کو اٹھا کر لے جاؤ گے اور اسے پتہ نہیں چلے گا؟ نہ راگا ڈاکو نہ، ویسے تو میں نے اس پولیس والے کو بھی بتا دیا ہے کہ تم ہی ہو جو اس کی بہن کو یہاں اٹھا کر لائے ہو، لیکن بیچارہ وہ کچھ کر نہیں پائے گا کیونکہ وہ تو تمہارے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے، لیکن میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اسی لیے یاد رکھنا، اگر سردار دلدار یا بالا کی عزت میں ایک رتی برابر کمی آئی یا تم نے اس کی خدمت میں ذرا سی بھی کمی دکھائی تو دوسرے بازو سمیت دونوں ٹانگوں سے بھی محروم کر کے سڑک پر بٹھا کر بھیک منگواؤں گا تم سے، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپاتا بالا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ نکل گیا۔ سردار ان لوگوں کو تو سب کچھ پتہ ہے، رشید اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا، وہ جانتا تھا سردار کی یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں ہے، جبکہ راگا صرف اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جا کر کھانا دو اس لڑکی کو اور اس کے رہنے کا انتظام کرو، کسی بھی ڈکیت کی نظر اس پر نہیں پڑنی چاہیے، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس لڑکی کا خاص خیال رکھو، وہ جو کہتی ہے وہ کرو۔ وہ کانپتے لہجے میں بولا تو رشید اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، اس کا ایک ہاتھ خوف سے کانپ رہا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ سردار دلدار کی دھمکی میں آ چکا ہے، اور اگر وہ دھمکی میں آ گیا تھا تو رشید تو صرف اس کا غلام تھا جو اس کے کہنے پر اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اور اتنا تو رشید بھی جانتا ہی تھا کہ بے شک وہ سردار سے دشمنی پالے، بے شک وہ اسے مارنے کے خواب دیکھے، لیکن وہ سردار دلدار سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اسے ہمیشہ اس سے پیچھے ہی رہنا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پہاڑ کے اندر کی طرف جانے لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ بیلا یہاں ٹھیک رہے گی؟ میرے خیال میں ہمیں بیلا کو یہاں سے لے چلنا چاہیے، ایسی جگہ پر رہے گی تو وہ تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ وہ گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب تک اس پولیس والے کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی تب تک بیلا یہیں پر رہے تو بہتر ہے۔ فکر مت کرو، بیلا یہاں بالکل محفوظ ہے۔ راگا ڈاکو اس وقت پنگا لینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، سردار نے اسے بے فکر کرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا بالا کو بیلا کی پرواہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے سردار، لیکن میرے خیال میں بیلا کو اپنے ساتھ قبیلے میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے صرف اس پولیس والے کو احساس دلانا ہے کہ وہ ہمیشہ غلط راستہ اپناتا ہے، اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ ہم بیلا کو دشمنوں کے بیچ چھوڑ دیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ بے شک وہ وہاں ریحان کے سامنے کہہ آیا تھا کہ اسے بیلا کی پرواہ نہیں اور نہ ہی اسے بیلا کا ساتھ چاہیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس وقت اس کی سانس بیلا کے لیے بے چین تھی، وہ ہرگز اپنی محبت کو ان دشمنوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نہیں بالا، ہم بیلا کو اپنے ساتھ قبیلے میں لے کر نہیں جائیں گے، اس طرح وہ پولیس والا سمجھے گا کہ ہم خود ہی بیلا کو اغوا کر کے اس کے سامنے بے گناہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس پولیس والے کو احساس ہونا چاہیے کہ جس وردی کا غرور ہے اسے اور جس وردی پر یقین کرتا ہے وہ وردی کبھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس وردی نے بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے آج تک، یہ پولیس والے کسی کے نہیں ہوئے تو اس کے بھی نہیں ہو سکتے۔ ریحان دل کا برا نہیں ہے، بس اس وردی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے، اور اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اسے احساس ہو وہ کتنا غلط ہے، اور اس کی بہن کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس نے کتنا غلط کیا، اور بہتر ہوگا کہ تو اپنے دل کو کنٹرول میں رکھ۔ اگر یہ زیادہ اچھل کود کرنے لگا تو اس کو سینے سے نکال کر یہیں پہاڑوں میں پھینک دوں گا۔ جس لڑکی کے لیے مر رہا ہے وہ تجھے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ اب کی دفعہ وہ سختی سے احساس دلانے لگا کہ بیلا اسے کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی، لیکن اس آدمی پر تو اسے کوئی اثر ہی نہیں ہونا تھا۔ وہ تو محبت مند تھا تو سردار بھی ہوا تھا، لیکن بالا کی محبت پر اسے بڑا غصہ آتا تھا۔ اسے اعزاز نہیں تھا، بے شک وہ محبوب کے قدموں میں بیٹھ جائے، لیکن محبوب اس قابل بھی تو ہونا چاہیے، اور یہاں اس کا محبوب ہی چھتر کھانے کے لائق تھا۔